मुसलमानों बहुत बड़ी हमने गलती की, हमने कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ा है। बड़ा नुकसान हुआ हमारा, 300-400 सालों से हम भुगत रहे हैं। काश इस अल्लाह के कुरान को तर्जमे से पढ़ने का सिस्टम मस्जिदों में होता। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए करीबी रिश्तेदारों की मदद, मेरे मौला और क्या करूं, वल यतामा यतीमों की मदद, वल मसाकीन मिस्किनों की मदद, वबन सबील और मुसाफिरों की मदद, वसाइलीन और जो बेचारे मजबूरन मांग खाने पर मजबूर हो गए, साइल बन गए, उनकी मदद, व फिर रिकाब और जिसकी गर्दन फंस गई, गर्दन छुड़ाने में मदद करो। मतलब आज गुलामी का दौर नहीं रहा, तो आज जो कर्ज में डूबा हुआ है ना, उसकी गर्दन छुड़ाओ। यानी अल्लाह के हिसाब से आमेट वालों, अगर हम 6 जगह इन्वेस्ट नहीं करते तो नेक नहीं है, तो हमारी बनती नहीं है, उनकी मदद कैसे करें? चाचा से मेरे बनती नहीं है, फूफा से तो मेरे बनती नहीं है, खालू से तो मेरे बनती नहीं है। अच्छा क्यों नहीं बनती है? तो ऐसी बातें आएंगी जिनका शरीयत में कोई गुमान ही नहीं है। वो मेरे अब्बा के जनाजे में नहीं आए, वो मेरी बेटी के निकाह में नहीं आए, वो हमारे हाजी खाने में नहीं आए, इलेक्शन मेरे खिलाफ खड़े थे। इस 4 के अलावा कोई सूरत नहीं है हज़रत हमारे माशरे में। तो क़यामत में अल्लाह फरमाएगा ये बातें जरूरी भी नहीं थी, ना तो जरूरी था कि आपकी बेटी की शादी में वो आए, मेरे दीन ने तो लाजिम नहीं किया, तो आप क्यों उलझ गए? आज क्या होता है नौजवान आप लोगों में, आप लोग उलमा की तो करते हैं बेइज्जती और नात खां को सर पे चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क में ये बिदअत जारी हो चुकी है। जो आपको रात को 2 बजे उठ के आपके अब्बा का जनाजा पढ़ाए, वो मौलवी बैठेगा पीछे। जो आपको 5 मरतबा नमाजों की पाबंदी करे, 5 मिनट लेट बर्दाश्त नहीं है उसका आपको, वो पीछे बैठेगा। जो सुबह सर्दी में, अभी सर्दी आने वाली है, रात को 11 बजे जनाजा उठ रहे हैं क्योंकि नानी आ रही है, दादी आ रही है, जो रात को 11 बजे दिसंबर में जनाजा पढ़ाए, जो मई जून में दिन में 1 बजे जनाजा पढ़ाए, वो पीछे बैठेगा। जुर्म यह है कि आपको दीन जो पढ़ाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क़ब्ल इसके कि आप हज़रात के सामने दीनी कुछ पैगाम आप हज़रात की बारगाह में रखूं, मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप हज़रात, मैंने देखा कि कुछ गैप बना हुआ है दोनों जगह, थोड़ा करीब अगर आ जाते आप हज़रात, ज़्यादा लंबा जलसा अब नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा एकदम करीब आकर के गैप को पूरा कर लेते तो ज़रा अच्छा लगता। और एक मरतबा आप तमाम हज़रात या अल्लाह का नारा लगा लें। अब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम। इसको बिल्कुल इसका बंद रखा है ना, और थोड़ी सी आवाज़ बाल बराबर खोल दें, बस हल्की सी, बग़ैर इक्को वाली सादा आवाज़। तू अभी रह गुज़र में है क़ैदे मकाम से गुज़र, तू अभी रह गुज़र में है क़ैदे मकाम से गुज़र, मिस्र हिजाज से गुज़र, फ़ारस व शाम से गुज़र। अभी इकबाल कहते हैं अभी आप रास्ते में चल रहे हैं, चंद जलसे और चंद मिलादें की हैं आपने, ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। कहते हैं तू अभी रह गुज़र में है क़ैदे मकाम से गुज़र, मिस्र हिजाज से गुज़र, फ़ारस व शाम से गुज़र। और जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। हुरो ख़याम से गुज़र, बादाओ जाम से गुज़र, हुरो ख़याम से गुज़र, बादाओ जाम से गुज़र। और मैं अर्ज़ करता हूं कि बचा सकता है तो बचा ले अब अपने घर के आंगन को। हमारे यहाँ होता है कि मैं इस मोहल्ले में यूं कर दूंगा, इस इलाके में यूं कर दूंगा। मैं अर्ज़ करता हूं, ये मेरा शेर है कि बचा सकता है तो बचा ले अपने घर के आंगन को, बचा सकता है तो बचा ले अब अपने घर के आंगन को, कि आसार क़यामत ख़ैमज़न है तेरी बस्ती में। आपके मोहल्ले तक तो क़यामत आ चुकी है, अब क्या करेंगे आप? अब बचा नहीं है कुछ आपके हाथ में। हाँ, आप 4 दीवारी है आपकी, चाहे उसके डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं वो तो आप जाने, लेकिन अब ये अगर कुछ करना ही चाहें तो इसमें कर लें। बचा सकता है तो बचा ले अपने घर के आंगन को, कि आसार क़यामत ख़ैमज़न है तेरी बस्ती में। इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, इश्क की आग
جو تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں، ابو ذر غفاری اور حضرت عثمان غنی مولا علی اور صدیق اکبر فاروق اعظم حضرت سمیہ حضرت عمار ابن یاسر، ان لوگوں کے پاس تھی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان رہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج کا مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو نے منہ سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ لوگوں کو بڑا گمان ہے مولانا صاحب کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے۔ تو نے منہ سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ جو مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ نادان تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ میں ہمیشہ اس کو ہاتھ میں لے کے کرتا ہوں تاکہ ادھر ادھر منہ ادھر ادھر کریں تو وہ آواز متاثر نہ ہو۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے درود شریف بہت دھیرے پڑھی، تھوڑا زور سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابن الکریم۔ ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں۔ کردار قاہرانہ گفتار دلبرانہ، کردار قاہرانہ گفتار دلبرانہ۔ اور حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ حضرات، میں نے ایک آیت پاک اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ کروں اس سے پہلے چند بنیادی باتیں اس وقت جہاں جاتا ہوں اپنا درد رکھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہم اپنی مسجد کے ممبر اور اپنے مدرسے کی چار دیواری اور اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر وہ نہیں دیکھ پائیں گے جو آپ کو گاؤں میں اتر کر کے زمینی جو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے وہ کچھ الگ ہے حضرت، اور ہم جو آج تک سمجھ رہے تھے وہ الگ ہے۔ میں آمیٹ والوں، آمیٹ نام ہے اس گاؤں کا، آمیٹ والوں، میں آپ حضرات کے سامنے، میں چونکہ تقریر نہیں کرتا ہوں، نہ میں کوئی ایک آفیشیلی کوئی خطیب ہوں، نہیں، میں ایک امام ہوں اور جمعے کے اندر خطاب کرتا ہوں اور سمجھانے کا اور میسج دینے کا میرا کام رہتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی گھن گرج تقریر کی امید ہے تو پھر آپ کا ٹائم چلا جائے گا، میں چند باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تو وہ میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے وہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار رات کو دھواں دھار کر دیا، تو میں نے کہا کوئی بم پھوڑے جو دھواں دھار کر دیا؟ دین کوئی دھواں دھار سے آتا ہے؟ دین تو سمجھانے سے آتا ہے۔ یہ ہاں ہلڑ کرنا اور کرسی توڑنا اور ایک ہی جو ہے 5 منٹ میں 50 الفاظ بولنے سے تو دین کا آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے نا۔ دھیرے دھیرے کوئی بات ہو، سمجھانے کا کوئی مسئلہ ہو، تاکہ صبح لوگ اپنے گھر جا کے کہہ سکیں کہ رات کے مولوی صاحب نے یہ کہا تھا، ورنہ پھر وہی ہوگا روایتی جلسہ کہ رات کو بہت مزہ آیا صاحب۔ کہا کیا؟ یہ تو معلوم نہیں کہ مزہ بہت آیا، جو پتہ ہی نہیں چلا کیا کہا، تو حضرت مزہ کیسے آیا؟ مزہ تو وہ ہے کہ آپ 4-5 بندوں کو مزہ دے سکیں جا کر کہ رات کو میں نے یہ باتیں سنی ہیں، بھائی دین کے اندر یہ مسائل ہیں۔ حضرات توجہ، میں آپ حضرات کے سامنے یہ ایک المیہ رکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ حضرات کو ایک غم بھری خبر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ عوام ہیں، عام پبلک ہیں، آپ لوگ، کچھ آپ میں مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ نمازی ہیں، کچھ بے نمازی، ہر طرح کے لوگ ہیں آپ میں۔ دیکھیں ایک بہت بڑا دھوکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ میں عالم دین ہونے کے ناطے اپنے استاد حافظ سعید صاحب قبلہ اور اپنے استاد مفتی اشفاق صاحب، مفتی شیر محمد صاحب، اپنے علماء کرام کی ایک امانت جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے۔
وہ دھوکہ کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو میرے نزدیک، یہ میرا اندیا بیان کر رہا ہوں حضرت، عوام تک دین عشر عشیر بھی نہیں آیا ہے. چند باتیں ہیں عوام جانتی، 11ویں چھٹی شریف، محرم، ربیع الاول، عید بقرہ عید کی 2 نمازیں اور 5 نمازیں، یہ 5 وقتہ اور رمضان کے 30-29 روزے. اس کے علاوہ عوام کو دین نہیں پتا ہے کہ دین اسلام ہے کیا، اور کس کو مسلمان کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں اور کس کو نہیں کہا گیا ہے. عموماً عوام کو حضرت صرف یہ پتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے. لیکن ہم جب قرآن و حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرت یہ باتیں نہیں ملتی جو مشہور کی گئی ہیں. میں آپ کو اس معاملے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرنا چاہوں گا. اب حضرت ہمارے وہ بات سمجھ میں آئی. سرکار اعلیٰ حضرت کا قول پڑھا تھا میں نے ملفوظ میں، کہ فرمایا کہ جب ایک عالم دین، یعنی ہم لوگ مولانا لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم دستار بندی تک، فضیلت تک، اعلیٰ حضرت نے لکھا آپ عالم نہیں ہوتے، علم کے دروازے تک جاتے ہیں آپ، کہ بھئی یہ دروازہ ہے، اندر ہے علم. ہم لوگوں نے 8 سالوں میں صرف یہ حاصل کیا کہ علم کا گیٹ کہاں ہے. چند دروازے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے. ابھی انٹر نہیں ہوئے حضرت. ہاں کچھ اعراب آ گئے، کسی کو عوامل ناصبہ آ گئے، اور تو کیا ہے، یا حروف جار آ گئے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جیسے آپ ہیں ایسے ہم ہیں، بس ہمیں تھوڑی اردو کے جملے آتے ہیں، آپ کو نہیں آتے. ہماری داڑھی تھوڑی بڑی ہے، آپ کی چھوٹی ہے. اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں علماء ربانین تھے، وہ گزر گئے. ابھی مجھ جیسے اور آپ جیسے سبحان اللہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، چل رہا ہے، چلتی کا نام گاڑی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات اب ہمارے سمجھ میں آئی کب؟ جب ہم نے درس قرآن شروع کیا. ہم نے، ہمارے ایک مسجد ہے وہاں پر انگریزی 1 تاریخ کو درس قرآن شروع کیا، درس حدیث شروع کیا. اس سے پتا چلا کہ نہیں یار، یہ واقعی میں دین تو ابھی تک بند ہی رکھا ہے کتابوں میں. اب میں اس کی چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا قرآن پاک سے. جو حضرات سو رہے ہیں وہ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، تاکہ ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگا دیں آپ جی، تاکہ میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھ سکوں قرآن کریم کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یار اتنا فرق ہے ہم میں اور قرآن و حدیث والے اسلام کے اندر. میں ایک مثال دینا چاہوں گا دوسرے پارے سے. بھائیو، سب سے پہلے تو ہمارے یہاں نیک اس کو مانتے ہیں، توجہ سے سننا آپ حضرات، بڑی توجہ سے. ہمارے یہاں نیک آدمی کسے مانتے ہیں؟ امیٹ والوں، کہ جو خاموش ہو، چپ چاپ رہے، مسکرا کر کے بولے، ریشمی داڑھی ہو، سفید کپڑے ہوں، سر جھکا کر کے چلے، تہجد پڑھتا ہو، کسی سے بات چیت نہ کرے، نہ کسی کے ہاری میں نہ باری میں. عموماً ہمارے یہاں نیک اس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کو نیک کہتے ہیں. بڑا سیدھا آدمی ہے. وہ سیدھا ہے لیکن نیک نہیں ہے. وہ نیک نہیں ہے، سیدھا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے جگرے میں اس کی طاقت کچھ کہے، لیکن وہ چپ چاپ رہنے والا ایک پرانی ہے، ٹھیک ہے. نیک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. تو مولانا صاحب نیک کون ہوتا ہے؟ تو نیک میں بتاؤں اس سے پہلے قاعدہ بتا دوں. ان تمام علماء کو قاعدہ پتا ہے. جو بھی دارالعلوم سے نکلتا ہے اس نے کتاب اصول الشاشی پڑھی ہوتی ہے مدرسوں میں. اس میں خطبے کے فوراً بعد ایک قاعدہ دیا ہوا ہے کہ ہمارا پہلا اصول قرآن پاک ہے. پہلا اصول کیا ہے؟ قرآن پاک. جب بھی مسئلہ بیان کیا جائے گا پہلے قرآن سے دلیل لائی جائے گی. اور اس میں تو سارے خزانے ہیں، لیکن ہماری کوتاہ بینی کی وجہ سے اگر ہمیں نظر نہیں آئے تو پھر حدیث پاک کو دیکھا جائے گا. اس میں ہے سب کچھ لیکن ہمیں نظر نہیں آیا، نہ ہم سمجھ پائے، تو پھر فقہ کا سہارا لیا جائے گا. وہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اپنے علماء راسخین سے فون پہ بات کر کے سمجھا جائے گا مسئلے کو. یہ ایک اصول ہوتا ہے. تو وہی بات گھوم پھر کے آئے گی کہ بھئی نیک کون ہے؟ یہ آمیٹ والے یا میڑتا والے قاضی اکرم تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہ اللہ سے پوچھا جائے گا. یا اللہ تعالیٰ آپ بتائیں نیک کسے کہتے ہیں؟ نیک کسے کہتے ہیں؟ کیوں ہمارے میڑتا اور آمیٹ میں تو اسے نیک کہتے ہیں جو چپ چاپ رہتا ہو، نماز کا فجر میں جا کے گیٹ کھول دے، عشاء میں گیٹ بند کر دے، مسجد کا، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، بس اسی کو نیک کہتے ہیں ہمارے یہاں. لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو میں ہل گیا حضرت حاجی صاحب، آمیٹ والوں میں ہل گیا. میں مولوی آدمی ہوں، آپ مولوی نہیں ہیں. میں نے 8 سال علم دین پڑھا، 9 سال علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کی، 3 دارالعلوم میں علم حاصل کیا. میرے جیسا بندہ ہل گیا تو آمیٹ والوں غور کرو آپ کہاں لٹک گئے ہوں گے. ابھی میں ایک مولانا آدمی ہوں نا. اللہ اکبر. قرآن پاک کی آیت سنیں اور پھر دیکھیں آپ نیک ہیں کہ نہیں. میں کہوں گا تو پھر یہ ہو جائے گا اکرم صاحب کو کیا پتا، آج تو پہلی مرتبہ آئے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے حضرت ہمارے یہاں.
ہم کوئی مسئلہ بیان لوگ کہنے مولوی کو کیا پتا. ہم کو تو بالکل نہیں پتا, لیکن ہمارے اللہ کو تو پتا ہے نا, اور ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ میں نیک کون ہے اور کون نیک نہیں ہے. اللہ فرماتا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ فرماتا ہے یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ کعبے یا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. بولو اللہ اکبر. یہ ہلنے کے لیے کافی ہے, یہ آیت جھنجھوڑنے کے لیے کافی. حضرت یار کعبے کے سامنے کھڑے ہونے سے نیک نہیں ہے, اور ہمیں یہ لگتا تھا کم سے کم مجھے کہ یار میں 5 ٹائم کہتا ہوں میرا کعبہ شریف کی طرف, مجھ سے بڑا نیک کون ہے. ہم نے قرآن پڑھا تو پتا چلا نہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے, آپ کا ایک ڈیوٹی ہے, اسی کی تنخواہ ملتی ہے آپ کو. لیس البر, یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. میرے مولا پھر نیکی کیا ہے؟ میں بیچ میں ایک لائن اور عرض کرنا چاہوں گا. مسلمانوں بہت بڑی ہم نے غلطی کی, ہم نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہے. بڑا نقصان ہوا ہمارا, 300-400 سالوں سے ہم بھگت رہے ہیں. کاش اس اللہ کے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا سسٹم مسجدوں میں ہوتا. کاش اس قرآن کی میننگ ہمیں آتی تو آج ہر شخص اپنے گھر میں غلام حسن بصری ہوتا, کسی گھر میں غلام غوث اعظم ہوتا, کسی گھر میں غلام اعلیٰ حضرت ہوتا, کسی گھر میں غلام نظام الدین اولیاء ہوتا. ہر انسان کی اپنی ایک مہک ہوتی. کب؟ جب اس نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا. اللہ فرماتا لیس البر ان تولوا وجوہکم. بیچ میں آدھی لائن اور عرض کروں, یہ قرآن بڑی سسٹمیٹک کتاب, بڑی لوجیکل کتاب. حضرت ساتھ ساتھ اپنے سسٹم کو بتاتی چلی جائے گی, اپنے تحقیقات کے دروازے کھولتی چلی جائے گی. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے رب سے بات کیا کریں قرآن کے ذریعے. آپ عوام ہیں نا, آپ اپنے آپ کو اتنا ڈر کی کیوں رکھتے ہیں کہ ہاتھ لگوں گا تو کرنٹ آ جائے گا دین سے؟ دین میں کرنٹ نہیں آتا, دین آپ کو نکھارتا ہے, قرآن آپ کو سنوارتا ہے. قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. میرے مولا نیک کون ہے؟ اللہ فرماتا یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ 5 ٹائم منہ طرف کعبے کے کرتے ہیں, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, اور ڈیوٹی سے کوئی احسان نہیں کرتے آپ. فار ایگزامپل آپ میں کوئی ماسٹر صاحب ہے اور کہیں جی میں 8 گھنٹے پڑھاتا ہوں تو گورنمنٹ کہے گی 60,000 تنخواہ دے تو رہے ہیں آپ کو. کون سا احسان ہے 8 گھنٹے پڑھاتے ہو تو؟ کوئی کہے میں دن بھر کمٹھا جاتا ہوں تو بھائی 700 روپے حاضری ہے نا, احسان کرتے ہو. کوئی کہے میں دن میں 3 جوڑے سیتا ہوں جناب تو 1500 روپے بھی تو لے کے آتے ہو شام کو گھر, کوئی احسان کرتے ہو؟ احسان کوئی نہیں ہے. اور روزہ نماز حج و زکوٰۃ تو اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے, ورنہ پھر حدیث پاک میں حساب سے آپ میاں بھائی ہو, مومن نہیں ہو اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو. ہاں میاں بھائی آپ ہیں بہت شاندار والے, ٹھاکر صاحب, خان صاحب. مومن کامل بے نمازی نہیں ہوتا. ہاں حلوے جلوے پکائیں آپ کھائیں, وہ آپ کا مسئلہ ہے. 5 کنٹل بنا ہے, کس نے بنا کیا ہے؟ ابھی تو 1 کنٹل بنا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ میں تو قرآن کھول کے بیٹھ گیا, اب تو میرے مولا میری ہر بات کا جواب دے گا, مجھے امید ہے, اور یقیناً آپ کو اس امید پر قرآن کھرا اترے گا انشاءاللہ. آپ نے میری طرف دیکھا نہیں, آپ قرآن نہیں سن رہے, آنے والوں کو دیکھ رہے, مرتا درود شریف پڑھ لیں آپ حضرات, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اے میرے مولا, یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تو اللہ فرمائے گا ہاں قرآن میں ایسا ہی ہے کہ آپ نیک نہیں ہیں خالی نماز پڑھ کر کے. میرے مولا پھر نیک کون ہوتا ہے؟ فرماتا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیک تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے. اللہ اکبر. میں حیران ہو گیا, یا اللہ کعبے کی طرف منہ وہی کرتا ہے نا جو اللہ کو مانتا ہے. یہ الگ الگ بات ذکر کیوں ہوئی؟ پہلے تو کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ کوئی نیکی نہیں ہے جو کعبے کی طرف کھڑے ہوتے ہوئے ڈیوٹی ہے یہ. پھر نیک کون؟ من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے. پتا چلا خالی نماز سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ایمان والے ہیں جی, کیونکہ اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا ہے. اور میں مثال کے طور پر یہ پیش کرتا ہوں کہ بھئی کعبے کی طرف آمیٹ والوں غفور, شکور, سلیم, رفیع کے منہ کرتے ہیں نا, کوئی پردیپ یا شنکر نام کا آدمی تو نہیں کرتا. لیکن آگے اللہ نے فرمایا اب آپ کہیں گے میرے مولا تجھ پر ایمان لائے ہم, تو مومن تو سب کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور قیامت کے دن پر بھی ایمان ہو. یہ اللہ قیامت کو بھی مانتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةِ, فرشتوں پر ایمان ہو. میرے مولا فرشتوں کو بھی مانتے ہیں. وَالْكِتَابِ, اور قرآن اور آسمانی کتابوں پر ایمان. میرے مولا ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں. وَالنَّبِيِّينَ, نبیوں پر ایمان, ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں.
ہاں 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 ہاں، یہ قرآن نامیٹ والوں ایسی کتاب ہے، میں نے اس کو یہ محسوس کیا، یہ MRI کی مشین بھی ہے۔ ابھی آپ کو ہاسپٹل کے کپڑے پہنائے گئے، ابھی اب دل کھلے گا، یہ تو ابھی ڈریس پہنی ہے آپ نے کہ بھئی آج آپ کا آپریشن ہے، ابھی آپ انٹر ہوئے ہیں مسجد میں، ابھی ہاسپٹل میں آئے ہیں، اب آپ کا ہے نا یہ سینہ چاک کیا جائے گا، آپریشن ہے نا۔ قرآن چونکہ میرے نزدیک تو قرآن خالی مذہبی کتاب نہیں ہے، قرآن مذہبی کتاب خالی نہیں ہے، مذہبی کتاب ہے لیکن خالی کتاب نہیں ہے، یہ MRI کی مشین بھی ہے، یہ لو کی کتاب بھی ہے، یہ فلسفے کی بھی کتاب ہے، سارے علوم اسی میں ہیں، ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، اب چاک کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو آپ نے بظاہر آپ کی باڈی بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، آنکھیں خوبصورت ہیں، ریشمی بال ہیں، گورے گال ہیں، تو یہ تو ابھی وہ ہوئے کہ اللہ پر ایمان لایا، اور میں تو ہاں لایا صاحب، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لایا، اب آگے چلو کہ یہ ایمان اندر بھی ہے کہ نہیں۔ چاک کیا گیا تو اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، نیک جب بنو گے کہ جب قریبی رشتہ داروں کی پیسوں سے مدد کرو، مال سے خود کا عطر خود ہی لگا کے آگئے، خود نے عطر لگا لیا، خود نے داڑھی چمکا لی، خود نے جبار، خود نے امامار، خود نے جلوس اور خود نے فاتحہ، یہ تو آپ سنورے، یہ اعمال یہ اچھے نہیں ہوئے، ابھی یہ دستور ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے حساب سے نیک جب بنیں گے کہ یہ جو قرآن ہے نا، تصوف کی بھی کتاب ہے، یہ نفس کو کچلا جا رہا ہے اب، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قریبی رشتہ داروں کی مدد، میرے مولا اور کیا کروں، والیتاما، یتیموں کی مدد، والمساکین، مسکینوں کی مدد، وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد، والسائلین، اور جو بیچارے مجبوراً مانگ کھانے پر مجبور ہو گئے، سائل بن گئے، ان کی مدد، وفی الرقاب، اور جس کی گردن پھنس گئی، گردن چھڑانے میں مدد کرو، مطلب آج غلامی کا دور نہیں نا، تو آج جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے نا اس کی گردن چھڑاؤ۔ یعنی اللہ کے حساب سے آمیٹ والوں اگر ہم 6 جگہ انویسٹ نہیں کرتے تو نیک نہیں ہے، سمجھے نہیں شاید آپ میری بات، ورنہ آپ سبحان اللہ بولتے۔ آپ کی تسبیح کے دانے، داڑھی کے بال آپ کو نیک نہیں بناتے، سمجھ آ رہی بات؟ اور میں اس کو بار بار جہاں جاتا ہوں سمجھانے کے لیے میں نے خاکہ تیار کیا تاکہ جو بات میں نے اب تک بیان کی نا یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگائیں تو عرض کروں میں، اب کہیں یا رسول اللہ، کیا مطلب ہوا جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، کیسے نیک بنتا ہے، کیسے نیک نہیں بنتا اللہ کے حساب سے۔ اس کی مثال یوں لے کہ آپ کے آمیٹ میں کوئی بندہ ہے، وہ 5 ٹائم کا نمازی ہے، وہ 4 خانقاہوں سے مرید ہے، وہ تہجد کا بھی پابند ہے، حد شرع کے مطابق داڑھی بھی ہے، 3 حج کر چکا ہے، 5ویں عمرے کی تیاری میں ہے، تو اس نے سوچا چاہو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری دے دوں، اور چونکہ جو ہے اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو اڑانا ہے۔ اب وہ اس کی حاجن غور سے سننا، آپ حضرات تمام حضرات جو بیٹھے ہیں بڑی غور سے تیاری سے، میں آیا ہوں تو کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ اور آپ کی حجن 5ویں عمرے کی تیاری میں غریب نواز کے وہاں گئے، 2 لاکھ روپے کیش میں رکھے، راستے میں ناز شریف بڑھتی جا رہی ہے، اور راستے میں ساری نمازیں ادا کی آپ نے، اور جناب بالکل کوئی بدنگاہی نہیں کی، لیکن جب اجمیر شریف پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کے ماموں کا بچہ یا آپ کا بھانجا یا آپ کا بھتیجا یا آپ کی بہن یا اس کا بچہ، بھائی یا اس کا بچہ، پھوپھی یا اس کا بچہ، خالہ یا اس کا بچہ، اپنے 5 سالہ چھوٹی بچی کو جو بخار میں سک رہی ہے، اور اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو یہ نمونیا بھی ہو چکا ہے، اور بارش کی ہلکی ہلکی فہار آ رہی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا یہ فہار زہر ہے اس کے لیے، اس کو جلدی آمیٹ پہنچاؤ۔ اگر آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں سوار نہ کیا تو آپ حاجی صاحب تو ہے، نیک نہیں ہیں، آپ روزے دار تو ہیں، نیک نہیں ہیں آپ، ٹھیک ہے روزے ہیں آپ کے، صبح سحری اور شام کو کھجور اور شربت مزے کرو، 30 دن تک ایسے ہی کرتے رہو، نیک نہیں ہے۔ تہجد گزار ہیں، نیک نہیں ہیں، عمرے پہ عمرے ہر سال ہیں، نیک نہیں ہیں۔ کیوں؟ ڈیٹ سول مسئلہ تو حل ہو چکا ہے، اللہ مانے گا تب نیک مانیں گے نا،
पाली डेगाना मेड़ता और आमेट वाले क्या करेंगे इसमें? इनके कोई बस की बात है? इनकी कंडीशन तो वही जो मैंने शहर में अर्ज क्या, बचा सकता है तो बचा ले अपने घर के आंगन को। क्या आसारे कयामत खैमज़न है तेरी बस्ती में, अब क्या कुछ बचा थोड़ी है। अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर आप ये नहीं करते तो आप नेक नहीं है। अब एक सवाल है जो आपकी तरफ से आप अपने रब की बारगाह में पेश करें, मेरे मौला, ये मौलवी साहब ने बड़ी अजीब गरीब आज बात बताई। आप अपने रब से अर्ज करेंगे, क्या अर्ज करेंगे? मेरी मां बहनें खासकर इस केस में बोले, ये कहेंगे कि साहब वो उनसे हमारी बनती नहीं है, उनकी मदद कैसे करें? चचा से मेरे बनती नहीं है, फूफा से तो मेरे बनती नहीं है, खालू से तो मेरे बनती नहीं। अच्छा क्यों नहीं बनती है? तो ऐसी बातें आएंगी जिनका शरीयत में कोई गुमान ही नहीं है। वो मेरे अब्बा के जनाजे में नहीं आए, वो मेरी बेटी के निकाह में नहीं आए, वो हमारे हाजी खाने में नहीं आए, इलेक्शन मेरे खिलाफ खड़े थे। इस चार के अलावा कोई सूरत नहीं हजरत हमारे माशरे में। तो क़यामत में अल्लाह फरमा कहेगा ये बातें ज़रूरी भी नहीं थी, ना तो ज़रूरी था कि आपकी बेटी की शादी में वो आए, मेरे दीन ने तो लाजिम नहीं किया था, आप क्यों उलझ गए? आपके अब्बा के जनाजे में आना भी ज़रूरी नहीं था, उनका फर्ज किफ़ाया था, चंद लोगों ने पढ़ ली, बात ख़त्म है। आपको इलेक्शन में जिताना भी ज़रूरी नहीं था, ना आपके हाजी खाने में आना ज़रूरी था। आप उलझे क्यों? आपको अपने उलमा से पूछना चाहिए था कि उलझ भी रहा हूं तो ठीक भी उलझ रहा हूं कि नहीं। आपने उलझ गए, आपने पूछा नहीं। अब बीच में एक बात और रखूं, मैं आप में से किसी से कहूं कि आमेट वालों, वो उधर अहमदाबाद में एक बेवा है, इस रमज़ान तो भाई देखो उसका बेटा भी गुजर गया और अब्बा भी गुजर गए, शोहर गुजर गए, इस पर रमज़ान पता नहीं बेचारी क्या करेगी। तो आप कहेंगे हज़रत 11,000 रुपये दे देना, उसके इफ्तार आ जाएगी। मैं कहूँ उधर वो दिल्ली के अंदर एक विकलांग लड़का है, अब बेचारे के पास कुछ नहीं बचा, वो पढ़ना चाहता है लेकिन 20,000 की फ़ीस है। अब मौलाना साहब हम 4 दोस्त मिलकर 20-20 करवा देंगे। लेकिन मैं कहूँ कि वो आपके चचा बीमार हैं, तब माफ़ करना, आप कहेंगे मेरे बनती नहीं है, आप कहेंगे मेरे बनती नहीं है, खालू का लड़का है लेकिन हमारे आन जान नहीं है। पता चला आप सखी नहीं है, सखी दिखना चाह रहे थे आप। वो कुरान ने आकर के एक्सरा कर दिया कि पसलियां दिख रही है, डैमेज है अंदर से, ये दिल ऊपर से है। ये मदीने वाली नात पढ़ो। और वो हमारे मेड़ता में एक जलसा हो रहा था, एक बच्चे ने पर्ची दी, मदीना मदीना वाली गाओ, बड़ी भी नहीं का गाओ। मैं हैरान हूं उस अल्लामा इकबाल पर, वो बंदा यार कहां कहां देख लेता था। आज के जमाने की हजरत उसने 81 कर दी। मैं हैरान रह गया कि यार दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं है, हमसे आगे कैसे बढ़ गया। आज के नात खानों की न जाने वो क्या वो जलसा देख रहा था, क्या कर रहा था। आज क्या होता नौजवानों आप लोगों में, आप लोग उलमा की तो करते हैं बेइज्जती और नात खां को सर पे चढ़ाते हैं। हमारे यहां पूरे हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क में ये बिदत जारी हो चुकी है। जो आपको रात को 2 बजे उठ के आपका अब्बा का जनाजा पढ़ाए, वो मौलवी बैठेगा पीछे। जो आपको 5 मरतबा नमाजों की पाबंदी करे, 5 मिनट लेट बर्दाश्त नहीं है उसका, आपको वो पीछे बैठेगा। जो सुबह सर्दी में, अभी सर्दी आने वाली है, रात को 11 बजे जनाजे उठ रहे हैं हजरत, क्योंकि नानी आ रही है, दादी आ रही है। जो रात को 11 बजे दिसंबर में जनाजा पढ़ा है, जो मई जून में दिन में 1 बजे जनाजा पढ़ा है, वो पीछे बैठेगा। जुर्म यह है कि आपको दीन जो पढ़ाता है, लेकिन एक नात खां वो सबसे आगे बैठेगा। इसमें कसूर कुछ हम उलमा का भी है। एक साइड में हजरत चौकी लगानी चाहिए कि नात खां उधर बैठ और पढ़ और पीछे चला जा वापस। मैं हजरत अजमेर शरीफ में एक प्रोग्राम हो रहा था, बासनी के सीनियर उलमा बैठे, एक गुजरात का चूजे की तरह छोटा सा नात खां आया, सबके आगे बैठा हजरत। मैंने कहा नात पढ़ी है, पीछे पीछे चलो। तो ऐसे से करा, मैं कहा नहीं पूरा हटना है, ऐसे से नहीं करना। तो आंखें निकाल लो, मैं आंखें मत निकालिए, उलमा बैठे हैं। बहरे कैफ वो मौजूद दूसरा ना आ जाए। तो मैं अर्ज क्या कर रहा हूं आपसे कि लोगों, आप और हम नेक दिखना चाह रहे थे, लेकिन कुरान ने बता दिया ये लोग नेक नहीं है। ये दिखना चाह रहे थे कि हाँ 11,000 दे दूंगा और 20,000 दे दूंगा, लेकिन जब इनके घर का मसला आ गया तो उन्होंने कहा मेरे तो बनती नहीं है। हाँ, अब आप ये बात अपने रब की बारगाह में पेश करो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, दीन के अलावा इंशाअल्लाह कुछ नजर नहीं आएगा। फिर मेरे मौला मुझे बड़ा इम्तिहान में डालकर चला गया वो मेड़ते वाला मौलवी। या अल्लाह ताला, मेरे वो घर पे नहीं आए इलेक्शन में, वो मेरे बेटी के जनाजे में नहीं आए, वो मेरे अब्बा के जनाजे, उनको मदद करूं 11,000 की। तो मेरे रब का कुरान कहेगा तेरे नहीं बनती, हाँ नहीं बनती, अपने अल्लाह से बनती है। सुबहान अल्लाह नहीं बोले।
اپنے اللہ سے بنتی ہے؟ جس اللہ کے لیے داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، اس اللہ کے لیے بنتی ہے کہ ہاں؟ تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ الا حبہ، اس کی محبت میں دے دو. پھوپھی سے نہیں بن رہی، اللہ سے تو بن رہی ہے. تو اللہ کے لیے دیں. اب اس کی تفسیر میرے آقا نے کتنی خوبصورت انداز میں کی، سبحان اللہ. دیکھو جس طرح ہمارے یہاں نیکی کا تصور یہ ہے کہ ٹوپی داڑھی اور ان مسواک اور امامہ، اسی طرح ہمارے یہاں ایمان کی نشانی بھی یہ حضرت کیا، وہ بیچ میں علامہ اقبال کا شعر رہ گیا کہ بس وہ نعت شریف پڑھنے والا ہو اور گنبد بنانے والا ہو اور میناریں سجانے والا ہو، ہمارے یہاں اس کو نیک اور ایمان والا مانتے ہیں. اقبال نے ایسا جوتا مارا آج کے جلسوں پر. اس نے کہا لب پہ تیرے ذکر حجاز، دل میں تیرے یاد فرنگ. نوجوانوں پرچی پکڑاتے ہیں، وہ مدینہ شریف والی پڑھو حضرت، مدینہ والی پڑھو، ہم کو تو اچھی لگتی ہے مدینہ. بیٹا ناٹک کرتے ہیں حضرت، تو ایک کو لگا لیں گے اور چی 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 چی. عجیب مصیبت کھڑی کی جلسوں کے نام پر. ایک ایک گھنٹہ دین کا نقصان حضرت. جو جلسہ کروا رہے ہیں انہیں یہ پتا نہیں وراثت کے مسائل کیا ہیں، جن کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا پائیں گے. بتا رہا ہوں، اگر وراثت تقسیم نہیں کی، بھول جائیے جنت کس چیز کا نام ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں، اقبال نے اس زمانے میں کہا اچھا حضرت دیکھو، اگر آپ کہہ دیں، آپ مقامی علماء ہیں، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نعت کا ہاں ہمارا مہمان ہے، آپ نے چپ یوں کیوں کہہ دیا؟ ارے بھائی یہ تمہارے علماء آپ کا بھلا ہی سوچتے ہیں. میں بھی اسی لائن سے جڑا ہوں، معلوم ہے امام کا درد کتنا ہوتا ہے. جو امام اس درد کے ساتھ سو رہا ہے کہ قوم کو سکھاؤں، اور قوم کہتی ہے مولانا صاحب نے یوں کر دیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہاں سے کٹنگ، کڑا پہنے ہوئے، بریسلیٹ باندھے ہوئے، یہاں سے بھونرے کے اندر بھی کٹنگ، وہ کہہ رہا مدینے کی نعت پڑھو. یار آپ کا مدینے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کیا کریں گے مدینے کا؟ مدینے سے تو آپ کو کوئی تعلق نہیں. تو اقبال نے کہا دل میں تیرے یاد فرنگ، لب پہ تیرے ذکر حجاز. اوپر اوپر مدینے کا نام ہے اور دل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا جو لوگ کہتے ہیں ہم مدینے والی نعت سناؤ، اگر حضرت ان کے پاس 1 لاکھ ہو جائے تو یہ آسٹریلیا گھومنے جائیں، یہ مدینہ نہیں جائیں گے حضرت. وہ تو خالی جلسوں میں اچھا لگتا ہے مدینہ. ہاں سمجھ آ رہی؟ تو قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ اور قیاس جب آ جاتا ہے، یعنی اسلام جب آ جاتا ہے نا، تو بندے کی MRI ہو جاتی ہے کہ اندر سے کیسے ایک ہیں. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں امیٹ والوں، میڑتا میں جو جمعہ میں حضرت اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ یار چالاکی اس مولوی سے نہیں چھپی، اس مولا سے کیا چھپے گی؟ عیسیٰ کیا کہ پڑے ہوئے ایک مولوی سے چالاکی نہیں چھپی، تو مولا سے کیسے چھپ جائے گی؟ ہاں میں ایک مولانا آدمی ہوں، مجھ سے چالاکی نہیں چھپ رہی. قرآن کی ایک ٹورچ ہمارے پاس، ہم چور پکڑ لیتے ہیں، تو قرآن نازل کرنے والے سے ایک چوری کیسے چھپے گی؟ وہ تو علام الغیوب ہے، علام الغیوب ہے. اسی طرح میں نے آپ کو یہ قرآن کی ایک آیت بتائی نا ابھی کہ اللہ کے یہاں نیک کون ہے. اللہ کیا نیک وہ ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے، وہ نیک ہے، ادروائز تو نیک نہیں ہے، اللہ کے حساب سے تو نیک نہیں ہے. اور ترتیب دیکھو قرآن کی. اس کے بعد کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرو. ہاں اب ایک میں آپ کو 5ویں پارے کی آیت پاک اور بتاؤں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان والا بھی کس کو مانا ہے قرآن نے. بھئی ہمارے ہاں تو ایمان والا وہی ہے کہ جو ہر 11ویں کی شرکت کرے، کنڈے بھی کرے، شبرات بھی کرے اور وغیرہ وغیرہ. ہمارے ہاں تو ایمان والا اسے کہتے ہیں. لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن آپ بتائیے، کیونکہ قرآن میں ہمیں سب کا اتفاق ہے. کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی اس کو نہیں مانتا، کوئی ان حضرت کو مانتا ہے، کوئی چھوٹے حضرت کو نہیں مانتا، کوئی بڑے. بھئی قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا. قرآن میں آ جاؤ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک واقعہ ہوا تھا امیٹ والوں حضور کے زمانے میں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان ٹوپی داڑھی کا تو نام نہیں ہے، یہ لباس ہے. حضور کے زمانے میں ایک واقعہ ہو گیا تھا. اس واقعے میں بعض علماء کی الگ رائے، بعض علماء کی الگ رائے، لیکن نفس واقعہ یہ ہے کہ کھیت میں پانی کو لے کر کے 2 بزرگوں میں لڑائی ہو گئی. کچھ علماء کہتے ہیں وہ ایک منافق اور صحابی تھے، اور تفسیر ضیاء القرآن میں ہے کہ دونوں ہی صحابی تھے. الگ الگ قول ہیں، ہمیں احترام دونوں مفسرین کا کرنا ہے، ہمیں نفس واقعے سے مطلب ہے. دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ. کیوں؟ دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں امیٹ والوں، فیصلہ ایک کے حق میں ہوگا. یہ تو دنیا کا دستور ہے یار. دیکھو الیکشن میں ایک ہارے گا ایک جیتے گا، کرکٹر میں ایک ہارے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ایک حق اور ایک باطل ہوتا ہے.
ایک خطا پر ہوتا ہے، ایک ثواب پہ ہوتا ہے. تو سرکار نے جو ان کے حق میں فیصلہ دیا، اتفاق سے حضور کے رشتہ دار تھے، تو ان صحابی نے بظاہر تو مان لی جن کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ بھئی پانی تمہارے یہاں بعد میں دیا جائے گا، پہلے ان کے یہاں دیا جائے گا. تو انہوں نے مسجد سے نکل کر یہ کہہ دیا کہ رشتہ داری کا فیصلہ ہوا ہے. اللہ اکبر. کیا بولے؟ رشتہ داری کا فیصلہ ہوا ہے. آمیٹ والوں پھر عرش اعظم پر کہاں پھر سکون رہے گا کوئی اگر حضور کے بارے میں یوں کہتے. قرآن کی 5 پارے کی آیت نازل ہوئی آمیٹ والوں، اور تیور دیکھو قرآن کا. فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں. لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہے حضرت اپنی نمازوں پر، ڈاڑیوں پر اور تسبیحوں پر. مدینے کے بندے پر فتویٰ لگ گیا حضرت. اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں. میرے مولا کیا توبہ توبہ کر لیں یا توبہ نامہ چھپا دے ہو جائیں گے مومن؟ فرمایا نہیں. حتی یحکموک، جب تک کہ تجھے حاکم نہ مان لیں. اب قرآن کی سائنسی گفتگو پر ذرا غور کریں، اس کے جو ہے نا لوجک پر ذرا دیکھیں. آمیٹ والوں میں یہ چاہوں گا، اگرچہ آپ کو کافی نیند آ رہی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگا دیں. اب میں آپ کو حرف بحرف بتاؤں کہ یہ قرآن کیسے جو ہے نا ڈاکٹری کی کتاب ہے. دیکھو رسول ماننے میں دقت نہیں آتی حضرت، لوگ غور نہیں کرتے. آمیٹ والوں مجھے لگ رہا آپ کی غور ہے نہیں. رسول تو سب مانتے ہیں، اور رسول ماننے میں اچھا بھی لگتا ہے. پیسے بھی نہیں لگ رہے. ہاں میں آقا کو رسول مانتا ہوں، پیسے کہاں لگے؟ اسلام تو قربانی چاہتا ہے. فرمایا حتی یحکموک، جب تک کہ تجھے حاکم نہ مان لے. ہاں اب دیکھو تزکیہ نفس کیا جا رہا ہے. اب کوئی بندہ کہے گا ہاں میں حضور کو حاکم مانتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا حاکم تو مانتے ہیں، گھر پہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ جلسے میں تو کہتے ہیں کہ میرے آقا کی بات مانو، اور اپنا جب بھانجا ڈی جے بجا رہا تو وہاں کیا حالت ہے؟ بات یہاں پر ہے. فرمایا فیما شجر بینہم، آپس کے جھگڑوں میں رسول کو حاکم ماننا ہے. کس کے جھگڑوں میں؟ آپس کے جھگڑوں میں. آمیٹ والوں کو بعد میں سمجھاؤ، لیکن آپ کا اور آپ کی بہن کا مسئلہ آ گیا، اور دادا جی والد صاحب 15 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے ہیں، تو 10 لاکھ آپ لے رہے ہیں، تو 5 لاکھ بہن کو دیجئے، تب ایمان والے مانیں گے، مانے جائیں گے. بھیا ایسے نہیں ہو ناز شریف پڑھنے سے کام چل گیا، نہیں. اللہ فرماتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے جھگڑوں میں رسول کو حاکم ماننا پڑے گا اپنے گھروں کے اندر. ہاں اب کوئی بندہ لفظ بلفظ ملاقات کریں اپنے رب سے، میرے مولا ہاں آپس کے جھگڑوں میں مان لوں گا. اب اندر میجر آپریشن ہو رہا ہے. یہ تو ابھی آپ کا دل کھولا گیا ہے، اب اندر دوا انجیکٹ کی جا رہی، ایمان کا انجیکشن. فرمایا ثم لا یجدون حرجا، پھر دل میں حرج محسوس نہ کریں. یہ ہے بڑا امتحان. اوپر اوپر ہاں میرے آقا ہیں اور میں جان دے دیتا ہوں اور میرے آقا جیسا کوئی نہیں، یہ بہت آسان ہے باتیں. نغمے گائے جا رہے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، بے شک کس کو شک ہے؟ دونوں عالم کا دولہا ہمارا، بالکل. میں کیا اگر ان جانوروں کی زبان ہوتی جانور بھی بولتے؟ اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو کہ نہ ہو، آپ حضور کو مانتے ہیں کہ نہیں. حلوے اور جلیبی میں ماننا بہت آسان ہے، فاتحہ کے وقت ماننا بہت آسان ہے، لیکن جب آپ کی اندر کی صفائی ہو اور آپ کا تھوڑا جو ہے نا قربانی لی جائے، اس وقت آپ کا مزاج کیسا ہے؟ مما قضیت، اے رسول جو تو فیصلہ کر دے یہ مان لیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مانے ایسا جیسا ماننا چاہیے، ایسا مانے جیسا ماننا چاہیے. اس سے پتا چلا ایمان کے بارے میں تو یہ مسئلہ آئے گا بیچ میں کہ آپ حضور کے فیصلے مانتے ہیں تو آپ مومن ہیں. اگر آپ حضور کے فیصلے نہیں مانتے تو پھر آپ میاں بھائی ہیں، مومن نہیں ہیں. میاں بھائیوں کی بڑی بھیڑ ہے ہمارے یہاں، اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے، سمجھے صاحب؟ یہ میں نے آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھی. اب ایک چیز اور رکھتا ہوں، خاص کر میری ماں بہنوں کے تعلق سے. ماں بہنیں اس معاملے میں چونکہ شک کی شکار ہوتی ہیں، وہ رزق کا معاملہ. ہمارے یہاں اگر کسی کی آمدنی کم ہوتی ہے یا کماتے کماتے اس کی آمدنی کم پڑ جاتی ہے، پیسے کم ہو گئے یا نوکری جانے کا اندیشہ آ جاتا ہے، تو عموماً ہماری ماں بہنیں نندوں پر الزام لگاتی ہیں یا جیٹھانیوں پر، یا جس سے نہیں بنتی اس پر الزام لگتا ہے
کہ اس نے کچھ کروا دیا ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو اللہ کے ذکر، اور ذکر کا پہلا معنی نماز ہے، اس کا قرینہ بھی حضرت دوسری آیت میں اللہ فرماتا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو قرآن و حدیث میں جب ذکر آتا تو پہلا معنی نماز ہے، نماز کے بعد دوسرے معنی پیدا ہوں گے. اللہ فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو اللہ کے ذکر یعنی نماز سے منہ موڑ لے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے. اللہ روزی تنگ کر رہا ہے، قاضی اکرم صاحب کہہ رہے ہیں میرے ابا جی کے جنازے مزار پہ آ جانا. کیسے حال ہوگا حضرت؟ اللہ نے روزی تنگ کی، اکرم صاحب کہہ رہا میڑ آ جایا کرو ہر جمعرات کو. اکرم صاحب ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں. یہ قوم اللہ کی بندی ہے، انہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ. میرے دادا جی کے پاس آپ کا دادا جی کیا کرے گا؟ توہین ہو گئی. کوئی توہین نہیں ہوئی. دادا جی کی جو وصیت تھی ان کو وہاں رکھا ہے میں نے، اور جب میرا رب ہے اس کی تو کوئی پناہ ہی نہیں ہے اس کی تو الحمدللہ. عجیب حال ہے. اللہ کے قرآن کی حمایت میں بولنے لگ جاؤ تو توہین کے لوگوں کو جو ہے پہلو نظر آنے لگتے. یہ مطالعے کی کمزوری کی نشانی حضرت. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اگر جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے. اور یہ علماء ہیں آپ کے جانکاری آپ کو بتائیں گے، معیشت سے خالی روٹی مراد نہیں ہے. معیشت میں وہ تمام چکر ہے جس کے ذریعے روٹی آتی. مثال کے طور پر کپڑا رکھا ہے 1 لاکھ کا مال رہے لیکن روڈ خراب ہے، کیسے جائیں گے دکان پر؟ معیشت تنگ کر دی جائے گی. روڈ اچھی ہے، مال رکھا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے. کرفیو نہیں ہے، آج آپ کے گھٹنوں میں درد ہے. گھٹنے بھی ٹھیک ہیں تو جناب نوٹ بندی کا مسئلہ آ گیا. یہ چکر ایسا چلے گا کہ آپ کی روزی تنگ ہو جائے گی. اور ہمیں یہ کفار و مشرکین کے نیتاؤں پر ہم فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں. نہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے. ہم لوگ حضرت اتنی دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، وہ اس نے یوں کروا دیا اور وہ ہم سے چڑھتا ہے. چھوڑو، پہلے یہ آ جاؤ اللہ سے آپ کے تعلقات ہیں تو ٹھیک ہے. آپ کے اپنے گھر میں اللہ سے نہیں بن رہی ہے اور آپ لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں. لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں حضرت. اللہ اکبر. میرا مولا ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. اور دیکھیں شاید یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، مارواڑی عموماً ہر جگہ مارواڑی بولی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر جو نکم میں غریب ہوتے ہیں نا حضرت، دیکھو یا معاف کرنا بھائی، جو غریب ہے حضرت وہ اپنے نکم میں پنے کی وجہ سے غریب ہے. اللہ تو ظلم نہیں کرتا کسی پر. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال حبہ. اللہ دانے کے برابر نا انصافی نہیں کرتا. نوٹ کر لینا، جو غریب ہے نا حضرت وہ 9 بجے اٹھنے والا ملے گا آپ کو. یا تو وہ بے روزہ ملے گا آپ کو، یا وہ بے نمازی ملے گا، اور نمازی ہے تو الذین آمنوا غیر المغضوب والا ملے گا. کبھی بھی آپ کو صحیح آدمی غریب نہیں ملے گا. یہ نوٹ کر لینا آپ. اللہ اکبر. اب اس معاملے میں حضرت بعض لوگ ہیں نا اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کیا کہتے ہیں، ہاں ہم بھی غریب ہیں، میرے آقا بھی غریب تھے. استغفر اللہ. تمہارا منہ اور میرے آقا سے ملا رہے ہو؟ اپنی حیثیت دیکھی؟ ہاں، بڑا عجیب حال ہے یار. خود نماز نہیں پڑھ رہے ہو اور اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ٹائم پر کام پہ نہیں جاتے، اس وجہ سے غریب اور حضور سے معاذ اللہ ملا رہے ہو. میرے آقا بھی غریب تھے. نہیں تھے میرے آقا غریب. میرے آقا کی درویشی اختیاری تھی. حضور نے دعا کی تھی اللہم احینا مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما. اب جو لوگ کہتے ہیں میرے آقا بھی غریب تھے تو ان غریبوں سے کو تم بھی پھر یہ دعا کیا کرو. تم تو بیٹے کہتے ہیں حضرت تعویذ دو. بیٹے خود تو مالدار بننے کا تعویذ لیتے ہو اور کہتے ہیں ہمارے آقا بھی غریب تھے تو میرے آقا نے تو غربت کی دعا کی تھی، آپ کے لیے بھی کر دیں ہم کہ فلانے صاحب اللہ ان کو مسکین بنا دے. لیکن جو ہے انہوں نے کہا آمین. تو بات یہ ہے کہ میرے آقا نے تو دعا کی تھی اللہم احینا مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما. وَأَمِتْنَا مِسْكِينًا، اور مجھے مسکینی حالت میں دنیا سے رخصت فرما. وَأَحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما. یہ میرے آقا کی تو دعا تھی. میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں بیچ میں، تاکہ یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ میرے آقا غریب تھے یہ تھوڑی دور ہو. میرے آقا کو سادگی پسند تھی. اختیار ہمارے آقا کے پاس اتنا ہے
کہ ایک مرتبہ آپ یا اللہ کا نعرہ لگائے تو حدیث پاک پیش کروں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. درود شریف پڑھ لیں آپ حضرات. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابن الکریم. شارٹ میں عرض کر رہا ہوں, وہ لگا دیں آپ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. قاضی شہر میڑتا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات جو سمجھدار حضرات ہیں جن کے یہاں شادی آنے والی, میں اس حدیث سے ان کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں آقا کریم کا اختیار اتنا ہے کہ شورٹ میں حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی چونکہ غلام تھے یہودی کے, وہ کافی لمبا سفر ان کا تھا, وہ پوری داستان نہیں سنا رہا ہوں. وہ یہودی کے قبضے میں آ گئے تھے اور وہ یہودی رہتا تھا مدینے میں. ادھر سرکار مدینہ شریف آئے تو یہودی جو ان کا مالک تھا نا سلمان فارسی کا, انہوں نے پیڑ پہ بٹھا دیا تھا کہ پیڑ پر بس کھجورے توڑ کے میرا کام کرو. اس ٹائم غلامی کی بڑی خطرناک زندگی ہوتی تھی. اتنے میں میرے سرکار مدینہ آئے تو اس یہودی کا جو ان کا مالک تھا سلمان فارسی کا مالک, اس کا بھتیجا آ کر باتیں کرنے لگا کہ وہ مکے سے محمد آ گیا ہے, یوں ہوا ہے, وہ ہوا ہے. اور میرے آقا کا تو انتظار تھا ان کو. کہا ارے حضور آ گئے. تو یہ پیڑ سے نیچے اتر آئے اور آ کر کہا کہ مالک تمہارا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے. وہ محمد عربی جو مدینے میں آ گئے, مجھے ان سے ملنا ہے. تو اس نے ان کو گھسا مارا, کہا اپنا کام کرو. اور سلمان فارسی اوپر چلے گئے. لیکن وہ ہے نا کہ دل میں تو چوٹ تھی دبی, ہائے غضب ابھر گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نیچے آئے شام کو, کہا کہ مالک میں اس شخص, یعنی ان منہ سے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں اسلام لاؤں, پہلے یہ بھی تھوڑا حضور نے اجازت دی تھی کہ جان مال کا اگر خطرہ ہے تو ایمان چھپا بھی سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے مالک, میں محمد عربی علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں. مالک نے کہا ٹھیک ہے ملنے جاؤ, لیکن اس دن کی روٹی وہیں کھانا, چونکہ میرے یہاں کام نہیں کرو گے تو کھانا بھی نہیں دوں گا. چھٹی کے دن کوئی کھانا نہیں ملے گا. تو حضرت سلمان فارسی نے چونکہ یہ پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان نذرانہ قبول کر لیں گے لیکن صدقہ نہیں لیں گے, تو یہ کھانا بنا کر کے لے گئے اور حضور کی مجلس میں جا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ صدقہ ہے. آقا نے فرمایا ان غریبوں کو تقسیم کر دو. تو انہوں نے کہا میں نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی. پھر تھوڑے دن اپنے یہودی مالک کے ہاں کھجوروں کا کام کرنے لگے. پھر کہا آج پھر میں جانا چاہتا ہوں مسلمانوں کے نبی کے پاس. کہا پھر جا رہے ہو تو کھانا وہیں کھانا. پھر آپ نے دیکھو اسلام کے خاطر انہوں نے دن بھر مزدوری کی, روٹی بنائی اپنے ہاتھ سے. پھر آقا کریم کی بارگاہ میں لے گئے اور لے جا کر مجلس میں عرض کی اے اللہ کے رسول یہ نذرانہ ہے. سبحان اللہ. تو آقا کریم نے تناول فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا 2 نشانیاں تو ہو گئی, لیکن اب وہ کہتے ہیں تیسری نشانی یہ میں نے یہ پڑھی تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت. اب عمر جیسا جلالی بزرگ جہاں بیٹھا میں کیسے کہوں کپڑے اٹھاؤ, وہ کس کی ہمت پڑے گی. تو وہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں کبھی ادھر آؤں کبھی ادھر بیٹھوں, کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, میرے آقا کریم نے ان کو یوں دیکھا اور اپنا لباس ہٹا کر فرما دیا اسی کو دیکھنا چاہ رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ رسالت, یا رسول عظمت مصطفیٰ, زندہ باد, فیضان مصطفیٰ, زندہ باد. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اکبر. اللہ. بہت خوب. اے لوگوں جو کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں تو پھر حضور کی یہ بھی سنت ہے کمالات ہوں پھر بھی کمالات چھپائے جائیں. کچی مسجد میں بیٹھے ہیں, اونٹ پر بیٹھ کر کے مکے سے مدینہ آئے ہیں اور جانتے اتنا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. اپنا لباس ہٹا کے فرمایا اسی کو دیکھنا چاہ رہے ہو. بخاری شریف کے حدیث سلمان فارسی بے تحاشا دوڑ پڑے, سرکار کی جو ہے مبارک پشت کو پکڑ کے اس کو بوسہ دینے لگے, رونے لگے. سبحان. حضور نے فرمایا آپ سکون حاصل کرو, بولو کیا چاہتے ہو. یا رسول اللہ دین قبول کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, انہیں مسلمان بنایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں, میں تو یہودی کا غلام ہوں, آزاد ہونا چاہتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا مکاتبت کر لو. اس زمانے میں ایک سسٹم تھا کہ اپنی غلامی کو, اپنی آزادی کو خریدا جاتا تھا. تو آپ نے یہودی سے کہا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں, میں مسلمان بن گیا ہوں. توجہ حضرات. تو یہودی نے کیا کہا کہ 500 کھجوروں کے پیڑ لگاؤ, پودے بھی تم لانا, پھر بتاؤں گا آگے کیا کرنا جب آزاد ہوگے. اب میں ایک کام اور اسی حدیث میں ایک میسج اور چھپا ہوا ہے. میرے آقا کی حدیث ہے, قرآن کی آیتوں میں 1000 پیغام چھپے ہیں, لینے والا ہونا چاہیے. میرے آقا کریم نہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اب اندھا بندہ میرے رب سے عرض کرے گا ربی لما حشرتنی اعما, اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا, میرا حشر اندھا کیوں کیا.
वक़द कुन्तु बसीरा, मेरी तो आंखें थी जब मैं मरा, उस टाइम मेरी आंखें ठीक थी। अल्लाह अकबर। तो मेरा रब भी वापस जवाब देगा, कज़ालिका अततका आयातुना, तेरे पास भी तो हमारी आयतें आती थी। सुभान अल्लाह। जब तो तेरे दिमाग में था कि मौलवी क्या जानते हैं, मौलवी नहीं जानते, लेकिन मौलवियों का मौला तो जानता है ना। सुभान अल्लाह। सुभान उस मौला ने हमें सारी बातें कुरान में सिखाई हैं, मौलवी क्या जानता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिकल यौम तुनसा, ले आज हम तुझे भूल गए। तो हमें बोला था ना, हम याद नहीं आते थे तुझे। अच्छे खासे नमाजी को सगाई के दिन अल्लाह याद नहीं आता हजरत। अच्छे खासी नमाजी को बेटी के निकाह के दिन नमाज याद नहीं आती, ये हालत है। तो ये मैंने आपको चंद बातें बताई हैं। मैं आपको साथ में एक चीज़ और भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुसलमानों, आप हजरात अगर कुरान करीम पढ़ें और इसी से अपने मसले हल करना चाहें तो आप हल कर सकते हैं। मैं आपको एक बीच में एक अर्ज़ करूं कि ये जो मैंने आयत पाक पढ़ी कि अल्लाह फरमाता 6 जगह मदद करो, तो आप लोग ये अपना केस अल्लाह की बारगाह में रखें। मैं दावत देता हूं कि मस्जिदों में जाएं, अपने उलमा से कुरान सीखें, फिर अपने रब से हम कलाम हो कुरान के ज़रिए। आप अपने अल्लाह ताला से अर्ज़ करें, मेरे मौला मैं एक आम आदमी हूँ, 20,000 रुपये कमाता हूँ। तवज्जो माँ बहनों और आप लोग तमाम जो घर के जिम्मेदार हैं, मैं या अल्लाह ताला 20,000 रुपये कमाता हूँ, और वो मौलवी जी कह के चला गया कि 6 जगह जब तक मदद नहीं होगी आप तो नेक नहीं है। तो मेरे मौला 20,000 से तो दाल रोटी बनती है, अब मैं 6 जगह मदद कैसे करूँ? अब हम उलझ गए ना इस मसले में। बोलो उलझे कि नहीं उलझे? उलझे ना कि आमद 20,000 और दूसरा पारा कह रहा है कि 6 जगह मदद करो। अब क्या करें? तो मेरे रब ने इसका हल फरमाया कि वैज़ा तनाज़ा तुम फी शै, अगर कहीं तनाज़ा हो जाए, फंस जाओ किसी मसले में, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो अल्लाह से भी पूछो, रसूल से भी पूछो। अल्लाह से भी पूछो, रसूल से भी पूछो। अब हम आकाए करीम की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह, आपके मदीने में तो ना टाइल्स के मकानात थे, ना पंखे थे, ना इतना माल था, लेकिन फिर भी आपके यहाँ लेके लोग नेक कैसे बनेंगे? तो साबियत तो थी वो अलग है, लेकिन आकाए करीम बताएंगे कि हमने मदीने में बैतुल माल बनाया था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बनाया था? बैतुल माल। काश ये सुन्नत हर शहर में अदा हो जाए। तो हजरत हम उलमाए किराम हर रमज़ान 30 नौजवानों को सुधार सकते हैं। कैसे? तवज्जो मेरी तरफ रखें, आप थोड़ी तवज्जो कम कर रहे हैं, मेरी तरफ देख के सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। आज हर गांव में कुछ बेनमाजी हैं, कुछ बिगड़े हुए लड़के हैं, शराबी हैं। अब हमारी उलमा की प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों की, हम चाहते हैं आपके बच्चों को सुधारें, 1 महीना आप छुट्टी रखो, हम भी मदरसे की छुट्टी रखेंगे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें तो चंदे पे जाना पड़ेगा। 1 महीना मिला, हम चंदे में थे, हम जब चंदा करके 27 से लौटे, आपको भी फिर टाइम नहीं मिला ईद के बाद। अब बच्चे सुधरेंगे कैसे? काश हर मस्जिद में 1 महीने का एतकाफ हो जाए और हम 1 महीने तक नौजवानों को सुधारें। लेकिन अगर यूं करेंगे फिर मदरसे कैसे चलेंगे? अगर हम एतकाफ में बैठ गए तो बड़ा अजीब हाल अलमिया है हमारा। हम रमज़ान से 15 दिन पहले कहते हैं रोज़े रखो, अल्लाह अल्लाह करो, इबादतें करो, लेकिन हम चंदे पे घूम रहे हैं। क्यों? समाज ने दीन की खिदमत नहीं की हजरत। समाज जो 11-11 लाख की सगाई कर रहा है, 50 लाख की शादी कर रहा है, समाज ने नहीं कहा हम 100 बंदे मिलकर 50,000 रुपये सालाना कर देंगे, मौलाना अल्लाह अल्लाह करो, नौजवानों को दीन सिखाओ, रोज़े रख करके चंदे मत घुमाओ, लेकिन किसी ने नहीं कहा हजरत। तो उसके हाल ये हुआ कि हम चंदे करते करते बुढ़े हो गए और जैसा हो सके हमने लूले लंगड़ों ने जैसा हुआ काम किया। आप लोगों की तरफ से कुछ मदद नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। मेरे आकाए करीम ने मदीना शरीफ में बैतुल माल बनाया। मैं आपको 2 रुख बताना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते हुए कुछ करना चाहें तो गुर्बत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ज़माने का जुल्म आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इकबाल ने कहा ज़वाले बंदे मोमिन बेज़री से नहीं, गुर्बत से हम परेशान नहीं होते, हम असल में दूसरे मामलात हैं। बेशक बेशक। वो मदीना जहाँ 3-3 महीने रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, वो मदीना जहाँ हज़रत मुसअब बिन उमैर को सिर्फ एक कंबल में ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, वो मदीना सरकार आला हज़रत के अब्बा अल्लामा नकी खान रहमतुल्लाह अलैह ने किताब अल कलाम अल औज़ा में लिखा कि साहब सुफ़ा में इतनी गुर्बत थी कि सर्दी में कपड़े नहीं, रज़ाई नहीं होती थी, तो मस्जिद के बाहर गोल खड्डे खुदवाए ताकि नीचे गर्मास रहे, उसमें बैठे हो रात को, इस गुर्बत में मदीना के लोग। लेकिन उसी बुखारी शरीफ में हदीस है कि मेरे आका ने बैतुल माल जब बनाया और अल्लाह की गैबी मदद आई तो मदीना इतना मालदार हो गया कि बुखारी शरीफ की हदीस के हुजूर से अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, बहरीन फ़तह हुआ है, सबसे ज़्यादा माल वहीं से आया है। मेरे आका ने फरमाया हमारा बैतुल माल भरा हुआ है, रोड पे डलवा दो।
اللہ اکبر. میں کہتا ہوں بار بار تقریروں میں کہتا ہوں جہاں جاتا ہوں کہ یار زمانے کو آواز دو. کیا اتنا بڑا مالدار بادشاہ کہیں دیکھا؟ اتنی بڑی مضبوط گورنمنٹ دیکھی کہ جس کا نبی ہے, جس کا بادشاہ ہے. ہمارے بادشاہ تو ہمارے حضور ہیں. حضور نے فرمایا ہمارا وت منترالیہ گویا بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. آج کا امریکہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا وت منترالیہ بھرا ہوا ہے. یہ تو ہمارے رسول نے کر کے دکھا دیا 1400 سال پہلے سبحان اللہ. سبحان کہ اللہ. ہمارا بیت المال بھرا ہے, روڈ پہ ڈلواؤ. مانو کوئی بجری تھا جو ڈلوا دیا, اور حضور کے صحابہ تو پھر صحابہ تھے اگر مگر کرتے نہیں, انہوں روڈ پہ ڈلوا دیا مال. حضرت سبحان اللہ. میرے آقا نے ظہر پڑھی, دیکھا ہی نہیں اس کو. اثر میں آئے, یا رسول اللہ آپ نگاہ تو ماریں ایک مرتبہ, نگاہ تو ڈال دیں. میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ مال ہے بحرین کے بادشاہ کا, عام اعلان کر دو غریب آؤ اور لے جاؤ. اللہ اکبر. ہے کوئی ایسا بادشاہ؟ ہے کوئی ایسی گورنمنٹ؟ آج 6:30 بجتے ہی چینلوں پر بیٹھ کر بندر اچھل اچھل کر ہمارا تماشا دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ غلطیاں ہماری ہیں حضرت. ہمارا بیت المال نہیں, ہماری باؤنڈریاں نہیں, ہماری اسکول نہیں, اس لیے منکیوں کو اور پتہ نہیں کن کن کو مزے آ رہے ہیں. لیکن 1400 سال پہلے پتھروں کے شہر میں دھوروں کے درمیان میرے آقا نے ہمیں اتنا مضبوط کر دیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عام اعلان, آؤ جس کو ضرورت آؤ لے جاؤ. حضور کے چچا عباس آئے, اے بھتیجے محمد, میں بدر میں جب گرفتار ہوا تھا تو میں نے مال دے کر آزاد ہوا, تو اس وقت میں غریب ہو گیا, آج میں وہ غربت دور کرنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا چچا لے جاؤ. میرے بھائی عقیل کی غربت بھی آج دور کرنا چاہتا ہوں, ان کی بھی غربت دور کر لو. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ انہوں نے اتنا مال بھرا حضرت عباس نے کہ اٹھا نہیں پائے. اب عرض کرتے ہیں بھتیجے محمد کسی صحابی سے کہے مجھے گھر تک چھوڑ دے. فرمایا چچا مال دنیا میں مدد نہیں کروں گا. آئے ہائے, سب سے بڑا تقوی میرے آقا کا. واہ واہ واہ, بہت خوب ماشاءاللہ. کہا کہ بیٹا تو اٹھا دے. چچا میں ہر طرح کی خدمت کروں گا, مال دنیا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. حضور نے ہاتھ نہیں لگایا, انہوں نے اس کو کم کیا, پھر اٹھا نہیں پائے. بھتیجے محمد تھوڑا بوجھ اٹھوا دے. چچا مال دنیا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, آپ لے جائیں. کسی صحابی سے کہ میری مدد کر, میں اس کو بھی نہیں کہہ سکتا. بخاری میں آتا ہے 3 مرتبہ کم کیا تب حضرت عباس اٹھا پائے. آپ کی تاریخ ایسی ہے یار. اور آج حال یہ 500 روپے کریں گے جب کچھ ہوگا. اتنے چھوٹے مت بنو, کچھ کر کے دکھاؤ. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی, لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا اور جو موضوع میں اور آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ باتیں رہ گئی. ابھی 12:22 ہوئے ہیں, مجھے 8 منٹ اور آپ برداشت کریں. میں چاہوں گا 12:30 جلسہ ختم کرنے کی کوشش کروں. ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگاتے. دیکھو باتیں بہت سی کہنی تھی, لیکن بس میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن سے ہم ہدایت لیں, ہمارے گھروں کی لڑائی بھی مٹ جائے گی, سماج کی لڑائی بھی مٹ جائے گی, ہم ایک بھی ہوں گے, نیک بھی ہوں گے. کیسے؟ آج زیادہ تر لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں حضرت؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ میں کیوں سلام کروں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ آتا ہے, میں کوئی غلط ہوں کیا, میں کیوں کروں. ہم یہ کہتے ہیں نا, آج یہ ہوتا ہے, میں کوئی غلط ہوں. اب میں آپ سے ایک سوال کروں بڑا جرت مندانہ, کیا معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ, میرے آقا غلط تھے جو سلام کرتے تھے؟ نہیں تھے نا غلط, میرے آقا تو سیکھ تھے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے اس والی کمپنی کے کفار و مشرکین میں سے ایک تھے جو بعد میں ایمان لائے, ان کا نام تھا سمامہ. پہلے مومن نہیں تھے, کٹر دشمن, گرفتار ہوئے. توجہ, میرے آقا کا اخلاق دیکھ لو, سبحان اللہ. آپ کو نیند آ رہی ہے تو یا اللہ کا نعرہ لگا دیں ایک مرتبہ. ان کو باندھ دیا گیا تھا مسجد نبوی کے ستون میں, پیلر سے باندھ دیا دونوں ہاتھ, اور وہ نیچے کڑے پڑ کر کے نوجوان, خوبصورت نوجوان, کھلے ہوئے دشمن اسلام کے, سمامہ. میرے آقا نے ظہر پڑھی, توجہ, فرمایا سمامہ, تو نیچے منہ کر کے کھڑے ہو گئے. فرمایا سمامہ اوپر دیکھو, قائسوں کی شکل نہیں دیکھتا ہوں معاذ اللہ. میرے آقا نے کہا کوئی بات نہیں. ہائے 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 ہائے, تاجدار عرب و عجم فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں. چاہتے ایک اشارہ کرتے عمر فاروق اعظم کی تلوار اٹھتی, لیکن نہیں, مجھے اور آپ کو بتایا دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں. آپ چلے گئے, فجر کی بات ہے یہ. سمامہ اوپر دیکھو, میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. کوئی بات نہیں. ظہر میں آئے, سمامہ اوپر دیکھو, میں نہیں دیکھنا چاہتا. کوئی بات نہیں. عصر میں آئے, سمامہ ایک مرتبہ دیکھو, مجھے نہیں دیکھنی ہے سو کی شکل معاذ اللہ. فرمایا اسے آزاد کر دو, گھر جانے دو اس کو, زبردستی کسی کو لے کے نہیں بیٹھا جا سکتا. اللہ اکبر. جو ظالم کہتے ہیں کہ کنورٹ کیا گیا, نہیں, تم جھوٹ بولتے ہو,
جھوٹ کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بچا نہیں ہے. ہمارا اصل اتہاس یہ ہے کہ میرے آقا نے کہا یہ اگرچہ ہمارا دشمن اس کا دل نہیں مان رہا تو چھوڑو اس کو. فرمایا اس کو روانہ کرو. مسجد سے باہر آتے ہی واپس آگے اور کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کیا ہوا؟ کہا میں ہار گیا آپ جیت گئے. میں نے تو سوچا آپ غصہ کریں گے. میں اور عرب کے لوگوں میں تھوڑا یہ ہوتا تھا کہ مرنا منظور ہے جھکنا منظور نہیں. لیکن سمامہ نے کہا میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. آپ کے آقا کریم کی تو یہ عادت تھی. اسی طرح آپ دیکھیں سرکار جب مدینہ شریف آئے تو آپ نے ایک اعلان کیا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. اور ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ انتظار کرتے ہیں وہ کرے کہ میں کروں، وہ کرے کہ میں کروں. اسی چکر میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دیکھو ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے، پتہ نہیں وہ بھی دنیا میں ہے کہ نہیں، مفتی شمس الدین بہرائچ والے. وہ میرے استاد قاری شریف صاحب کے استاد تھے، انتقال ہو گیا. وہ میرتا آئے تھے تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی، ایک قاعدہ بیان کیا بڑا شاندار. انہوں نے کہا سنت یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے. سبحان اللہ. بڑا چھوٹے کو سلام کرے. حاجی صاحب سنت یہ ہے. اور فرمایا ادب یہ ہے کہ چھوٹا انتظار نہ کرے. ادب یہ ہے کہ چھوٹا انتظار نہ کرے. سنت یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے. اسلام دونوں طرف محبتوں کا میل ملاپ پیدا کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ میں نے آپ کو دو چیزیں بتائیں. ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی تکلیف جس کی وجہ سے بھائیوں میں نفرت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ چغل خوروں کی وجہ سے. مثال کی طور پر حاجی صاحب آپ کا چچا کا بیٹا ہے، مامے کا بیٹا ہے، خالو کا بیٹا ہے، دوست ہے. کسی نے اس کے بارے میں آ کر کہا حاجی صاحب کل وہ آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے؟ اچھا آج کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھوں گا. یار اتنے کمزور ہیں آپ، اتنے جاہل ہیں آپ، معاف کرنا. اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ایک تیسرے بندے نے کہہ دیا آپ اپنے قریبی دوست سے بولنا چھوڑ دیں گے. مومن اتنا کمزور نہیں ہوتا. مومن یہ ہوتا ہے کہ اچھا بظاہر تو میں نے کچھ نہیں بگاڑا ان کا، میں مل لوں گا. سبحان اللہ. اور جہاں آپ کہو گے نا مل لوں گا تو بندہ کیا کہے گا؟ میرا نام نہیں آنا چاہیے. پتا چلا یہ فتین ہے جو آپ کے ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا معاشرے کو. پہچانو ایسے لوگوں کو جو آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں. کاش آپ تھوڑا دماغ رکھتے. بندہ آپ سے کیا خبر دے رہا ہے؟ آپ کو توجہ کیا خبر دے رہا ہے؟ ارے حاجی صاحب وہ آپ کو اتنی گالیاں دے رہا تھا، میں 1.5 گھنٹہ وہیں بیٹھا تھا. تو آپ نے کہنا چاہیے شرم نہیں آئی تجھے؟ میری گالیاں سن لی تو نے 1.5 گھنٹہ وہیں بیٹھا، چائے پیتا رہا بیٹا، کافیاں پیتا رہا، اور کہہ رہا ہے میں 1.5 گھنٹہ وہیں بیٹھا رہا، وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا. تو اندازہ لگاؤ یہ آپ کا بھی نہیں ہے. اگر یہ آپ کا ہوتا تو ہاتھوں ہاتھ اٹھ جاتا وہاں سے. لیکن اس نے وہاں چائے پی، وہاں کافی پی، اب یہ آپ کے پاس آیا چائے پینے کے لیے. لہذا آپ اس کو یوں کہیں کہ جناب وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے، وہ تو ویسے دوست ہیں، میں ان سے مل لیتا ہوں. تو کیا کہیں میرا نام نہیں آنا چاہیے. پتہ چلا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک نہیں کروانا چاہ رہا، یہ آگ لگوانا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے لوگو کوئی فاسق خبر لائے تو چھان بین کرو. کیا کرو؟ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ سمجھیں گے تو آپ کے کام آئے گی. دیکھو فاسق عموماً ہماری ایک بڑی غلط دھارنا حضرت کہ داڑھی والے کو باشرہ کہتے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. داڑھی والا باشرہ نہیں ہوتا حاجی صاحب. ہمارے یہاں اکثر ہمارے بیٹھتے میں تو پہلے لوگوں نے ٹھیکہ لیا تھا چاند لانے کا، داڑھی والے. پھر ہم نے تھوڑا فن دکھایا تو لوگ پھر خراب کہنے لگے، مرنے دو. وہ تو میں عرض کیا کر رہا ہوں، داڑھی ہے نماز نہیں پڑھتا فاسق ہے وہ. داڑھی ہے نمازی بھی ہے روزہ نہیں رکھتا تب بھی فاسق و فاجر ہے، اس کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. داڑھی ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے. توجہ. داڑھی ہے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ دیتا ہے قربانی نہیں کرتا فاسق ہے. یہ سب کرتا لیکن بہن بیٹی کا جائیداد کا حصہ نہیں دیتا، اپنے ہڑپ کر جاتا ہے تب بھی فاسق ہے. بازاروں میں ٹھٹے بازیاں کرتا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا عادی ہے فاسق ہے. بات بات پہ قسمیں کھانا، گال گلوچم کرنا، فاسق ہے وہ آدمی. اور معاف کرنا کامنٹ والوں، مجھے آج کے زمانے میں حضرت باشرہ کوئی نہیں دکھا. بتائیں کون ہے باشرہ؟ جو 5 ٹائم کا نماز کا پابند بھی ہو، حد شرع کی داڑھی بھی ہو، وہ روزے بھی رکھتا ہو، حضرت کوئی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کوئی آپ کا بھائی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم کیا امیٹ والوں، میرے بھائی نے کہا مجھے، وہ جھوٹ بولتا ہے کیا؟ میرے بھائی نے کہا، یہ کہتے ہیں نا لوگ. تو اس کا بہت آسانی سے جواب ہے قرآن میں کہ تیرے بھائی تو تیرے ابا کی اولاد ہے نا. اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کس کی اولاد تھے؟
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई तो नबी के बेटे, नबी के पोते, नबी के पड़पोते। भाई इनका यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब्बा इनके याकूब अलैहिस्सलाम, दादा इनके इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा इनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जिसका पूरा खानदान नबूवत और रिसालत की कान हो, उसके चंद लोगों को अगर मामलात हो जाएं तो अपने अब्बा से आकर के झूठ में कह दें कि भाई को भेड़िया खा गया, तो तेरे मेरे भाई की औकात क्या भाई? हजरत अगर कुरान पढ़ लिया जाए सारे मसले हल हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मेरे भाई को कह दियो, अरे टेंशन मत लो, अभी अटेगा जाएगा, थोड़े सीधे रहो, है ना। इस्लाम क्या चाहता है अजी साहब, मेरी बात नहीं समझे आप। इस्लाम कहता है नॉर्मल रहो, अपना टेम्परेचर ठीक रखो, परेशान नहीं, वरना परेशान हो जाओगे, लड़ाइयाँ ले लोगे, आखिरत खराब हो जाएगी। ऐसा आपकी मिसाल के तौर पर आपका कोई करीबी दोस्त है, क्या आपके करीबी दोस्त को शैतान नहीं बहका सकता? क्या आपका दोस्त इंसान नहीं है? क्या वो गलतियां नहीं कर सकता? अगर आपने अपने दोस्त किसी करीबी आदमी के कहने से किसी मोमिन के खिलाफ कुछ कहा, याद रखें मसला, अगर आपने सुनी सुनी बातों पर इल्ज़ाम लगा दिया, मिसाल के तौर पर इमाम साहब हैं और मैं इनसे आगे दुश्मनी रखता हूँ और मैंने आपके कान भरे, तुम्हारे इमाम ऐसे ही है, तुम नहीं जानते हो अभी, और आपने मिले बगैर आगे बात फैलाई कि मुझे अकरम साहब ने तो कहा है, तो मेरे आका ने क्या फरमाया मिशकात शरीफ की हदीस, कफ़ा बिल मरे कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। आदमी के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि सुनी बातों को आगे बढ़ाए। और आज माशरे का उठा के देखना आईना अपना चेहरा, हम सब इसी में मुब्तला हैं। हजरत अपन नोट करें ना, एक बात वो नहीं मिलेगी जो हमने अपने कानों से सुनी होगी, सारी सुनी हुई बातें ही फॉरवर्ड की जाती हैं। और एक अहम हदीस, भाइयों बुजुर्गों नौजवानों मेरी माँ बहनों आप खास तवज्जो देना। देखो आप नमाज पढ़ती हो, घर संभालती हो, लेकिन जबान की बेतवज्जोही से आपका कितना नुकसान होता है। आका ने फरमाया अगर तुमने किसी पर इल्ज़ाम लगाया और साबित ना कर सके तो क़यामत के दिन उस वक्त तक पीप पिलाई जाएगी जब तक साबित नहीं कर पाओ। इसीलिए तो आका ने फरमाया कि जबान की गारंटी दोगे तो जन्नत की गारंटी है। किसकी गारंटी? जबान की गारंटी होगी तो जन्नत की गारंटी है। और हमने जन्नत को हजरत बहुत आसान समझ रखा है, एक दो नातें, एक दो हलवा, एक दो खीर, एक दो पूड़ी, ऐसे थोड़ी जन्नत में मिलती है यार। उसके लिए अमल करने पड़ते हैं, अमल करने पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। तो आप जरा देखें, अगर कुरान की इस आयत पर अमल हो जाए कि बंदा तौबा कर ले आज से कि भाई लंबी चौड़ी तकरीर पर तो मैं अमल शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बात पर अमल करूंगा, आज के बाद सुनी हुई बात का एतबार नहीं करूंगा, मेरे कानों से सुनूंगा और मेरी आंख से देखूंगा, फिर उस पर जिरा करूंगा कि बात सही भी है कि नहीं, तो बात आगे बढ़ाऊंगा, वरना आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो इंशाअल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। इसी तरह मैं आपसे एक अहम मसला अर्ज करूं मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवानों, कि आज हम बेसिक इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह आप लोगों की भी गलती हमारी भी है। मैं तो अपने आप को कहता हूं हर मरतबा, भाई मैं उर्स था हमारे यहाँ तब भी मैंने कहा आधी गलती देखो माफ़ करना मेरी, आधी आपकी है। आपने भी दीन की तड़प नहीं रखी, मैंने भी सिखाया नहीं। क्योंकि मैं नाम नहीं अर्ज करूंगा, हमारे एक उस्ताद के पास फ़ोन आया जब हम पढ़ते थे हजरत, कि एक इमाम चाहिए। मेरे उस्ताद ने कहा भेजाएंगे। कहा इमाम ऐसा चाहिए जो कहीं ना देखे, कहा कहीं ना देखे। मेरे उस्ताद ने कहा मुफ्ती अशफाक साहब को ले जाओ। कहा हजरत कहीं नहीं देखते। कि अगर ऐसा चाहिए जो कहीं ना देखे तो हजरत अकेले थे, मुफ्ती अशफाक हुसैन क़िबला नहीं भी। फिर आपने फरमाया कि देखो मोहल्ले वालों, तुम अगर बाहर डीजे बजाओ और इमाम कुरान पढ़े तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ये बातें करने में बड़ी अच्छा लगता है, इमाम फरिश्ते जैसा चाहे, लेकिन आप बजाएं डीजे। हजरत आप कुरान पढ़ा करो, हमने देखा आपको कुरान नहीं पढ़ते हो आप, और आप पढ़ते हो कुरान। जो आप कह रहे हमने आपको नहीं देखा, तुझको नहीं देखा, मुझको नहीं देखा है। फरमाया तुम डीजे बजाओगे तो देखो उसका भी झांकने का मन तो करेगा, क्योंकि वो भी इंसान है आपकी तरह ही है, वो भी कोई फरिश्ता तो है नहीं। आप माशरे वाले मिलकर के नाच गाने पर पाबंदी लगाएं तब उलमाए किराम खिदमत कर पाएंगे। अकेला मौलवी जी क्या करेगा बेचारा? ऐसे होता नहीं है। आप इतिहास उठाएं, जब भी अमल हुआ कौम ने साथ दिया है। मैं आपको नाम अर्ज किए बगैर अर्ज करूं, बासनी के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, जहाँ माहौल ठीक क्यों आज बासनी के लोगों का दीन इतना अच्छा क्यों है? वहाँ पर आप किताबें पढ़े उन बुजुर्गों की। वहाँ के एक आलिम ने भी हमें बताया कि एक आलिम दीन थे हजरत, वो बर्तन वगैरह बेचते थे। तो किसी ने उनसे कहा, तिरपाल वगैरह बेचते कि अपने गाँव में, उस ज़माने में हजरत वहाँ जुमे मस्जिद में इमाम नहीं था,
जामा मस्जिद में इमाम नहीं था। लोग आए कि आप तो यहाँ बर्तन बेच रहे हैं और अपने गांव में। कहा जब चलूँ जब मेरी बात मानोगे, गुलामी नहीं करूँगा तुम्हारी किसी की। तो कहा कि हजरत चलिए। आए और सबसे पहले वहाँ पर ये मसला हुआ कि एक आदमी ने कहा कि बच्ची की शादी मेरी मदद करो। फरमाया शादियों में कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, खजूर और पानी से शादी हो सकती है, कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो आज साहब कह रहा हूँ, मैं कई कमेटियों के इस मामले में ख़िलाफ़ हूँ जो ये इज्तिमाई शादी कराते हैं, एक अलमारी देंगे, एक थर्मस देंगे, बिल्कुल मना है, कुछ नहीं देना चाहिए हजरत। शादियों का माहौल करो फ्री। जब शादी सुन्नती अलमारी देंगे, एक वो चम्मचा देंगे, एक हांडी देंगे, उसका बाप कर लेता फिर। ऐसा नहीं करना चाहिए, शादियाँ होनी चाहिए फ्री। हाँ अगर कमेटी के बाद पैसा है तो बच्चों के ना अकाउंट में कुछ करवा दो अगर अल्लाह ने दिया है तो वहाँ के आलिम ने कहा कि देखो कि शादी में कोई ज़रूरत नहीं है कि खर्च करें। तो उसने रीस में कहा आप कर लेंगे? कहा मैं इससे मैं आसानी में कर लूँगा। तो आपने सबसे पहले उसको राय दी कि खिचड़ा, बाजरे का खिचड़ा बना के शादी कर लो। कहा तुम कर लोगे? कहा मैं इससे कम में कर लूँगा। उन्होंने जो है क्या नाम है चाय पर शादी कर दी। तो वहाँ की कौम ने, माफ़ करना अमेठ वालों, मेड़ता और अमेठ वालों माफ़ करना, उन्होंने यूँ नहीं कहा हजरत तो गरीब हैं इसलिए कर रहे हैं, मेरे पास तो पैसा है। नहीं, वहाँ के कौम ने कहा जब हमारे उलमा चाय पे करें हम भी चाय पे करें। उसका फ़ायदा ये हुआ, शैतान बहकाएगा तुम्हें कि इतना बड़ा सेठ हूँ और मैं चाय पे शादी कर लूँ। शैतान बहकाएगा, शैतान के चक्कर में आना मत। आज अल्हम्दुलिल्लाह बासनी की शादियाँ शरबत और चाय पे हो जाती है हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं नाम अर्ज करके के बगैर बताऊं, एक बहुत बड़े हाजी साहब हैं, उनका मुंबई के अंदर तबेला हजरत भैंसों का, तकरीबन 10 से 15 हज़ार भैंसें हैं। उनकी शादी भी शरबत पिला के होती है। आमेट वालों कितना पैसा आपके पास यार, जिसकी अगर 10,000 भैंस हो उसके मंथली, उसके पर डे का दूध कितना लीटर निकलता होगा, फिर उसकी आमदनी जोड़ो। देखो पैसे का माना यह नहीं है कि शादियां महंगी हो, पैसे का माना यह है आपका स्कूल बने, आपके इदारे हों, आपका हॉस्पिटल बने। अल्लाहु अकबर। मैं आखिरी मरहले में पहुंच चुका हूं और जिस मिशन को मैं हर जगह लेके जाता हूं उस मिशन का जिक्र कर दूं, फिर मैं बात समेट दूंगा। मैंने जब ये आयत पाक पढ़ी दरस कुरान के दौरान कि अल्लाह फरमा रहा आप नेक नहीं हो जब तक कि 6 जगह मदद ना करो, तो फिर हमने ये सोचा कि वही सवाल कि अल्लाह 20,000 आमद है और 6 जगह मदद कैसे करें, तो बैतुल माल से ही काम हो सकता है। तो हमने आमेट वालों एक सिलसिला शुरू किया है कि, और मैं अल्लाह का फ़कीर बनकर आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखो एक कहावत है, माथा दिया उकड़ में तो धमके से क्या डरना। जब धमका से यूँ माथा दे दिया तो अब धमके से डरेंगे? नहीं डरेंगे, धमके से अब तो धमका तो गिरेगा। तो हम फ़कीर बन करके आपसे सवाल करते हैं कि हमने मेड़ता सिटी से, मैंने ये लोगों से, अपने अहबाब से कहना शुरू किया कि हम भी तो चाहते हैं कि नेक बने हैं, और नेक कैसे बनेंगे कि जब तक हम मदद नहीं कर रहे हैं। तो उसकी हमने सूरत निकाली है कि हमारा मेड़ता सिटी अल्हम्दुलिल्लाह 4 जिलों के बीच में हजरत, जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, पूरब पश्चिम में जोधपुर अजमेर और उत्तर दक्षिण में नागौर, पाली, उनके बीच हम मेड़ता वाले हैं। हमारी प्लानिंग है कि हम हमारे इर्द गिर्द घूम करके जहाँ जहाँ हमारे ताल्लुकात वाले हों उन्हें हम एक बात कहेंगे कि यार अपना हॉस्पिटल, अपना बैतुल माल, अपना लड़का लड़कियों का इदारा कॉलेज समेत, और अपना जो बैतुल माल वो ये भी करे कि पूरे माशरे में जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, ये तो मैंने एक तखमीना पेश किया, दुआ करो पूरे हिंदुस्तान में खिदमत कर दें, कि ये करें कि माशरे में अगर कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई बेसहारा है, कोई विकलांग है, कोई कैदी है, जब तक उसके पैरों पे कोई खड़ा ना हो खानदान में, बैतुल माल उसको चलाए। उसके लिए हमने ये हजरत सूरत निकाली। उस मिशन का नाम हजरत हमने रखा फ़िक्र उम्मत मिशन। उम्मत की फ़िक्र करो। तमाम सिलसिले एक हैं, तमाम मशाइख एक हैं, तमाम बुज़ुर्ग हमारे हैं, लेकिन बुनियादी बातें हमारी पूरी नहीं हो रही हैं। देखो एक कड़वी बात कह के मैं अपनी बात समेटूं कि देखो ये बात जो मैंने फ़िक्र उम्मत मिशन शुरू किया, उसका हजरत तरीका हाजी साहब ने ये रखा कि यार रोज़ाना 10 रुपये तो दे सकते हो। किसी एक बंदे से आमेट वाला हॉस्पिटल बनाओ, तो आमेट वाले कहेंगे मेरी बस की बात नहीं कि हॉस्पिटल बनाओ। नागौर वालों तुम ये बैतुल माल बनो, भाई हमारे अकेले की बस की बात नहीं। तो फिर यही हो सकता है कि हम मेड़ता सिटी हजरत हमने 20,000 गल्लों का प्लान किया है। अभी 350 गल्ले गए, 500 गल्ले बनाए हमने। हर घर हर दुकान में गल्ला लगाएंगे, 10 रुपये रोज़ाना डाल दो। कितना? 10 रुपये। हाजी साहब 10 रुपये रोज़ाना भारी नहीं पड़ता। 10 रुपये रोज़ाना से एक आदमी के 300 रुपये महीना के बनता हजरत, और 300 × 20,000 करने से महीने का हजरत 60 लाख बनता है, जो साल का होता है 7 करोड़ 20 लाख।
حضرت یہ اگر ہو گیا، آپ علماء کی دعا چاہیے، یہ اگر ہو گیا تو میں چونکہ درسگاہی آدمی ہوں، مولوی آدمی ہوں، اور میں اس درد کو سمجھتا ہوں. میرے والد صاحب نے حضرت 30 سال امامت کی، مرتے دم 2000 تنخواہ تھی. میں اس باتوں کو سمجھتا ہوں. ہم کوئی آسمان سے نہیں ہے جبہ پہن لیا تو الگ، ہمیں آپ میں ہی ہیں، درسگاہی آدمی. ایک ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب گزرے حضرت، ان کو کینسر تھا، 5000 روپے تنخواہ تھی ان کی. بتاؤ کیسے زندگی گزاری ہوئی. لہذا ہم کھل کر کہتے ہیں بیت المال کا پہلا فائدہ ہم علماء کو دیں گے. ہمارے علماء 5 ٹائم نماز پڑھانی ہے، رات کو 2:30 بجے جنازہ پڑھنا ہے، صبح 4 بجے دم کرنا ہے. میرے استاد مفتی عالمگیر صاحب کہتے تھے جب عیسیٰ کیا پڑھتے کہ تمہاری چھٹی ہوگی مرنے کے بعد. میں کیوں حضرت؟ کہا اس لیے کہ تم سونا چاہو گے کہ عشاء پڑھ کے سو جاؤں گے، بندہ کہے گا حضرت دم کر دو، اور آپ کہیں گے مجھے نیند آ رہی ہے، باہر نکالو مولوی کو، باہر نکالو، میں نے فون کیا، میرے دم نہیں کیا. اب دم کر کے سوئے حضرت، ایکسیڈنٹ کا مسئلہ، تو آج جنازہ دفن کرنا پڑے گا، ابھی کے بھی آئیے. اب وہ 2 بجے جنازہ پڑھ کر کے آیا، اب اس کو صبح اٹھنا ہے، اگر گرمی کے دن ہے صبح 4 بجے اٹھنا ہے، 4:30 اذان ہے فجر کی. پھر فجر میں 4 بجے اٹھ کر کے فجر بعد پڑھانا بچوں کو، نہیں پڑھا تو مولوی سوتے رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نا. اس پر پھر کسی موقع پر عرض کروں گا کہ اس کا حل ہے ان چیزوں کا، ٹائمنگ کا. لیکن جو ہمارے علماء دین کا کام کرتے ہیں، نوجوانوں کو عشاء کے بعد پڑھائیں، شرط ہماری رہے گی عشاء کے بعد نوجوانوں کا مدرسہ لازمی ہے. نوجوان جاہل ہیں ہمارے، نہیں جانتے، دن بھر کام کرتے ہیں. عشاء کے بعد نوجوان 1 گھنٹہ پڑھیں، اور دن میں جو مدرسے چلیں وہ تجوید سے چلیں. تجوید کے بغیر مسلمانوں بڑا نقصان ہوا. اس میں آپ نے کہا آمین کراؤ، اس لیے ہمیں کرانا پڑا جلدی جلدی. اگر آپ ہمیں کہتے نا کہ حضرت آمین نہیں، مجھے قرآن صحیح چاہیے. اب حضرت آج صاحب 1 گھنٹہ مدرسہ مل رہا ہے، اسکول کا ٹائم ہو جائے، مول صاحب گھر پہ جو بچوں کو اسکول جانی ہے. اب آپ کہتے ہیں اس کی شادی سے پہلے میری چھوری پڑھ رہی ہے، 3 سال سے آمین نہیں کرایا تم نے. بھائی میں پڑھانے بیٹھا، آپ نے کہا اسکول کا ٹائم ہو گیا، میں کیسے پڑھاؤں؟ اب 3 سبجیکٹ مجھے پڑھانے ہیں مولانا صاحب کو، قرآن، اردو اور دینیات، اور 1 گھنٹہ ٹائم حضرت. اب کیسے ملے گا ٹائم؟ کوئی غوث اعظم تو ہے نہیں کہ بندہ 70,000 کو سبق پڑھائے، ہے تو ایک مولانا صاحب نا. اب مسئلہ یہ ہے آمیٹ والوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ میری بچیاں، چونکہ تم باپ حضرت شفقت پدری بیت میں آ جاتی، تو میں نے میری بیٹیوں کو ہمارے محلہ قریشان کے امام صاحب کو حوالے کیا، میری بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں. ابھی قرآن شریف شروع کیا، میں نے کہا حضرت مجھے آمین نہیں چاہیے، مجھے تجوید اور مجھے اجرا چاہیے ہر آیت کا. مجھے آمین نہیں چاہیے، مجھے اجرا چاہیے. آمنو پر کون سا قاعدہ پایا گیا؟ بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ بھی اگر یہ کہہ دیتے کہ حضرت آمین نہیں صحیح، تو ٹائم تو لگتا ہے. ایک مثال دوں آپ کو بیچ میں، قرآن عرب میں نازل ہوا، ان کی زبان عربی، ان لوگوں کے تجوید الفاظ درست، حا قاف ٹھیک ان کے، اس کے باوجود اللہ ان سے کہہ رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اور یہاں پر ہو رہی ہے حضرت 27ویں رات کو فاتحہ لگاتے ہیں نا، پرچے آتی ہے 7 آمین کیے میں نے. تو میں کہتا ہوں یار میری اوقات نہیں 7 آمین کی، ہمارے مقتدیوں کی بڑی شاندار اوقات ہے. ایک حافظ صاحب کے نام بخشا دینا، ایک اعلیٰ حضرت کے نام، ایک آپ کے ابا کے نام حضرت، ایک غوث پاک کے نام حضرت، 7 قرآن کی پرچی آتی ہے. اور میں کہتا ہوں یار میری تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں 7 قرآن آمین کر سکوں ایک رمضان شریف. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ کام اگر ہو گیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جو ہمارے 20,000 گلوں کی اگر ہماری پلاننگ ہوئی. اور دیکھو میں آپ کو ایک پریرنا دینے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. حضرت ہمارے 350 گلے صرف ملاقاتوں میں ہوئے ہیں. ابھی ہم ڈور ٹو ڈور گئے نہیں. کبھی کسی گاؤں چلے گئے، کوئی دوران گفتگو بات چل گئی، چائے پینے بیٹھے رہے، اپنے بھائی کی ہوٹل ہے، یہاں ایک گلہ لگا دیا، 1.5 چائے پی اس ہوٹل میں لگا دیا. تو اس طرح ہمارے 350 ہو چکے ہیں. مجھے امید ہے جب ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے تو ہمارا یہ کام بھی ہوگا ایک دن انشاءاللہ. دیکھیں ٹائم بڑا نازک ہے، یہ بات چونکہ موبائل پہ اور تقریر میں ہو رہی ہے، ہر باتیں مائک پہ نہیں ہوتی، لیکن آپ سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ وقت اتنا آ چکا ہے کہ آپ کے نام سے بیڈ نہیں ملے گا ہاسپٹل میں. اس وقت جب اللہ نہیں کرے جب دل میں درد ہوتا ہے نا حضرت، اٹیک جسے کہتے ہیں، تو پھر انسان کو صرف اٹیک ہی نظر آتا ہے، پھر کوئی کسی کے گروپ کا نہیں ہوتا. لہذا میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بیت المال بناؤ، یا جب بن رہا ہے وہاں مدد کرو. یار کچھ تو کر سکتے ہیں. تو اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا، ہم کچھ نہیں کر پائے، سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمات آج بھی جاری ہیں، قلم کے بادشاہ تھے وہ. میرے مولا ہم تو اتنا کام نہیں کر سکے، جو ہم کر سکے وہ تو کریں. ہم کم سے کم یہ چھوٹا والا کام ہی کریں. تو اپنے حصے کا ہمیں کام کرنا چاہیے حاجی صاحب، اپنے حصے کا
ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مجھے پورا احساس ہے کہ میں اپنے موضوع کے شاید انصاف نہیں کر سکا، کیونکہ اب حالات ایسے ہو گئے کہ ان باتوں کو بیان کرنا ضروری ہے. اب حالات ایسے ہو گئے کہ نہ ہماری قبرستانوں کی باؤنڈریاں صحیح، نہ ہماری مسجدوں کے تعمیری کام جب رک جاتے ہیں تو رک ہی جاتے ہیں، ہے نا. ایک آخری بات کہ حضرت میں سمیٹ دوں گا، آپ کو تھوڑی تکلیف تو ہوگی. آخری بات کہ یہ جو ہے نا، جو ہمارے یہاں چونکہ حضرت نا اتفاق ہمارے یہاں ہر شہر میں ہوتی ہیں، اس کا ایک حل ہے بہت آسان. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مانتے ہیں سچ میں، بھی منہ سے تو سب مانتے ہیں کہ میرے آقا ہیں، میں ان کے پیچھے چلوں گا، لیکن چلتے نہیں ہیں. میں آپ کو ان کی ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا، وعدہ ہے. وہ حدیث یہ ہے، آقا نے فرمایا من آتا للہ، اللہ کے لیے دے. کس کے لیے دے؟ معاف کرنا آجی لوگوں، آپ اس کو دیتے ہیں جو اگر آپ کا سالہ کہیں سے ڈائری لائے تو آپ دیں گے. یہ ہوتا ہے حضرت، یا آپ کے بہنوں ہی کسی کو لائے تو. حضور نے فرمایا من آتا للہ، کیا مطلب؟ کوئی شخص ہے جس سے آپ کے بنتی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس رمضان 10 بیواؤں کا گھر چلانا چاہ رہا ہے تو بھلے نہ بنے 11,000 روپے بھجوا دو اس کے. اللہ کے لیے دے. من آتا للہ، جو اللہ کے لیے دے. ومن منع للہ، اور جو اللہ کے لیے منع کرے. ایک ہی بھانجا، بہن نے کہا بھائی صاحب آنا تمہیں، میرا ایک بھانجا ہے، 2 دن دھوم دھام ہوگی. منع کر دو، نہیں بہن میں ڈی جے کے پیسے نہیں دے سکتا. تو ماما ہے، ماما ہی دے گا پہلے پیسے. نہیں 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 نہیں. اور وہاں بھجوا دیا دشمنوں میں 11,000. وہاں اللہ کے لیے بھجوائے تھے، وہاں اللہ کے لیے کام ہو رہا تھا. لیکن بہن تو ڈی جے بجوا رہی، وہاں پیسے میں نہیں دے سکتا. من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے. آپ کا دشمن ہے، بظاہر نہیں بنتی، لیکن آپ کو لگے قبرستان کی بڑی محنت کر رہا ہے، ٹوٹی قبروں کو بنوا رہا ہے واپس، اس کے دل میں اچھا کہو یار ہے اچھا آدمی. حضرت ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر گردن بھی کٹا لینا، وہ ہے کیا ٹیڑھی کٹی ہوئی گردن اس کی، چونکہ اپنے بنتی نہیں ہے. یعنی ہم نے معاذ اللہ اسلام کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے. میرا دوست ہے تو ٹھیک ہے، اور میرے نہیں بنتی تو خراب ہے. یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے میٹواڑو. اور آخری بات تو سرکار کی، ومن ابغض للہ، جو اللہ کے لیے ناراض ہو. کس کے لیے ناراض ہو؟ اللہ کے لیے ناراض ہو. اگر آپ کا بھائی ہے اور حج عمرے کے نام پہ لوگوں کے پیسے کھا گیا، اب ناراض ہو کہ نہیں غلط کیا، تو آقا فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہوگا. ایمان کے کامل ہونے کی نشانی یہ 4 بتائی آپ نے. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے منع کرنا. اگر یہ ہو جائے گا تو اگر اپنے آپس میں نہیں بھی بنے گی نا تو انشاءاللہ ہم مشن میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا میں تیرا نالائق بندہ، میں نے چند باتیں میں نے جذبات میں کہی. اگر دوران گفتگو قرآن پاک کی آیت کی کسی تشریح، تفسیر یا حدیث پاک کی کسی ترجمے مجھ سے غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلا تاخیر کھڑے ہو کر اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں. مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا ابرے کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں میں سجدہ کرے جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک کے بغیروں پر صاحب
رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام الدقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ